बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बख़ैर। मैं हूँ महवी शबीब, सिटी एट में खुशामदीद इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, आपने खैरियत से दिन का आगाज़ किया होगा और अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी आसानियाँ बांटी होंगी। कहते हैं कि ये ज़िंदगी जो है ये एक कॉम्पिटिशन की जगह है और हम आए रोज़ अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि इंसान की ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा जो कॉम्पिटिशन है वो उसकी अपनी ज़ात से होना चाहिए, उसकी अपनी इनसिक्योरिटी से होना चाहिए, उसकी अपनी काबिलियत के साथ होना चाहिए और हर दिन इसी वजह से गुजारना चाहिए कि आज के दिन ऐसा क्या प्रोडक्टिव करूं, ऐसा क्या मैं करूं कि जिसकी वजह से मेरा दिन जो है वो बेहतरीन गुजरे और साथ ही साथ मैं दूसरों के लिए भी आसानी पैदा करूं। माशरे के हवाले से बात करें तो माशरे में हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं कि माशरे में ये ख़राबी है, ये बुराई है, सोशल ईवल्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा रोल सोसाइटी में कहाँ पर है, क्या हम पॉजिटिवली प्ले कर रहे हैं। जहाँ पर हम बात करते हैं फ़ॉरेन कंट्रीज़ की एग्जांपल देते हैं कि हमें फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए लोग मिलते हैं, तमाम चीज़ें अपनी जगह पे मिलती हैं, सब लोग एक डायरेक्शन को फॉलो करते हुए नज़र आते हैं। तो हम ये देखें कि इंडिविजुअली क्या हम ये सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर रहे तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान जितना ज़्यादा बेहतरी की जानिब जाता है, ये बेहतरी तो इंडिविजुअली होती है लेकिन सोसाइटी के रोल को बहुत इम्पॉर्टेंटली इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो आपने आज से ये अहद करना है कि अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी बेहतरी लेकर आएंगे, हर गुज़रते दिन को इस अहद के साथ गुजारेंगे कि आप अपने लिए भी बेहतरी लेकर आएंगे और दूसरों की ज़िंदगी को भी आसान बनाएंगे। क्योंकि कभी कभी हम थोड़ा सा सेल्फ़िश होकर सोच लेते हैं, हम नहीं देखते कि आसपास के लोगों को हमारे वर्ड से, हमारी ज़ात से कितना नुकसान पहुँच रहा है। तो अगर आप अपने अंदर ये एहसास पैदा कर दें तो हमारी सोसाइटी में बहुत बदलाव आ जाए, कवानीन को फॉलो करने वाले भी लोग हों, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अदम बर्दाश्त का जो हमें सामना करना पड़ता है वो रोड्स पे नज़र आता है। तो ऐसे में अगर हम इंडिविजुअली अपना रोल प्ले करेंगे तो बड़ी आसानियाँ हो जाएंगी। आज के प्रोग्राम के हवाले से बात करें तो आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि हर गुज़रते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि हम विंटर को वेलकम कर रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे थे कि मौसम की शिद्दत ने बड़ा मुतासिर किया हुआ था और हमें यूँ लग रहा था कि अभी जो है नवंबर तक सर्दी नहीं आएगी, लेकिन मौसम जो है वो खुशगवार होता हुआ दिखाई दे रहा है। टेम्परेचर कैसा रहेगा, बारिश होगी या नहीं होगी और क्या क्या एहतियाती तदाबीरें फ़ॉलो करनी है, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सोसाइटी की बेहतरी के हवाले से, जैसे मैं पहले बात करी थी, तालीम। तालीम इंसान को एक बेहतर इंसान बनाती है, एक कौम को संवारती है और वही कौम तरक्की करती है जिसकी तालीम पे गिरफ्त जो है वो मज़बूत होती है। लेकिन हम में से अगर हम बात करें आज के दौर के हवाले से, सरकारी अदारे तो मौजूद हैं लेकिन दिन ब दिन प्राइवेटाइजेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। प्राइवेट स्कूल जो हैं वो सोसाइटी में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसे में वालिदैन का जो तवज्जो है वो भी प्राइवेट स्कूल की तरफ है और एक तरफ हम ये बात करते हैं प्राइवेट स्कूल जो है वो क्वालिटी तालीम फ़राहम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं, बहुत सारे लोग ये बात करते हुए भी नज़र आते हैं कि तालीम जो है अब कारोबार रह गया। अब देखना ये है कि दोनों में से कौन सा स्टांस जो है वो दुरुस्त होता है। उसके बाद हम आपकी सालगिरह वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे क्योंकि आप हमारे लिए बड़े ख़ास हैं। गोल्ड के हवाले से बात कर लें तो हर गुज़रते दिन के साथ गोल्ड जो है वो महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज गोल्ड की कीमत क्या है ये भी देखेंगे, करेंसी के रेट भी जानेंगे, मार्केट में सब्ज़ियों के भाव तो क्या चल रहे हैं ये भी जानेंगे और सुथरा पंजाब के हवाले से भी बात करेंगे। एक साल कंप्लीट हो गया है। हम देख रहे थे कि एक साल पहले फैसलाबाद में सफाई का निज़ाम उस तरह से नहीं था, लेकिन जैसे ही सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट पंजाब में आए सफाई का निज़ाम बेहतरीन हो गया। इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का वेदर कैसा रहेगा हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें, फैसलाबाद का मौसम जो है वो हर गुज़रते दिन के साथ बेहतरीन होता जा रहा है। आज का मौसम कैसा रहेगा, मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम रज़ा, बताइएगा वेदर के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं उनका आगाज़ हो चुका है। दर्जा हरारत में वाज़िया कमी सुबह और शाम के औकात में महसूस की जाती है, जबकि दोपहर के औकात में हल्की तल्खी जो है महसूस होती है। दर्जा हरारत हल्का सा बढ़ता जो है महसूस होता है। अगर हम बात करें दर्जा हरारत के हवाले से तो फैसलाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा
33 ڈگری رہنے کا امکان ہے. ہوا میں نمی کا تناسب 70% ہے، جبکہ ہوائیں صرف 4 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے. جہاں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے درجہ حرارت کے اندر کمی آ رہی ہے، تو وہی اسموک کے اندر اضافہ جو ہے وہ بھی ہوتا دکھائی دے رہا ہے. محکمہ تحفظ ماحولیات کی جانب سے دوبارہ سے رپورٹ جو ہے جو کہ 8 گھنٹے کے بعد جاری کی جاتی ہے، اس کے مطابق فیصل آباد میں اس وقت ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 196 جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کہ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر تو سورج تیز ہو جاتا ہے اور درجہ حرارت میں اضافہ جو ہے محسوس ہوتا ہے، درجہ حرارت بڑھتا ہے، تو اس کے ساتھ ایئر کوالٹی انڈیکس میں کسی حد تک کچھ کمی آئے گی. لیکن حساس افراد کو طبی ماہرین کی جانب سے احتیاطی تدابیر کا مشورہ دیا گیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ماسک کا استعمال جو ہے وہ لازمی طور پر کریں تاکہ اپنی احتیاط جو ہے وہ کی جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں کے اندر اسموک میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے. اس وجہ سے بھی طبی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جہاں آپ ماسک کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ گھر سے غیر ضروری سفر جو ہے اس کے لیے بھی باہر نہ نکلیں تاکہ اپنی احتیاط جو ہے وہ کی جا سکے. جی بہت شکریہ مریم رضا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. واقعی جیسے موسم بدلتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ونٹر کو ہم ویلکم کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بڑا چیلنج آ جاتا ہے اسموگ کے حوالے سے، تو احتیاط لازمی کریں تاکہ آپ کی صحت جو ہے وہ بہترین ہو. بہترین کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، بہتری کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو سوسائٹی میں سب سے زیادہ جو ضروری ہے کسی بھی قوم کے لیے وہ ہے تعلیم. ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں تعلیم میں نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں، جدت آ رہی ہے. ایک طرف سرکاری اسکول ہیں، دوسری طرف پرائیویٹائزیشن کا معاملہ ہے، اور تیسری طرف پرائیویٹ اسکولز کا جو ہے وہ رول ہے. پیرنٹس کی جو ترجیحات ہیں ان میں پرائیویٹ اسکول زیادہ شامل ہیں. کیا کوالٹی زیادہ اچھی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ فیسز کے حوالے سے بھی ہم پرائیویٹ اسکولس کے بات کریں گے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے سٹی 41 کے سینئر رپورٹر جہانگیر اشرف نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جہانگیر آپ؟ بہت شکریہ جہانگیر فار جوائننگ اس ان دس پروگرام. جہانگیر سب سے پہلے ہم بات کریں گے تعلیم کے حوالے سے. کیوں پیرنٹس کا جو رول ہے یا پیرنٹس کی ترجیحات میں پرائیویٹ اسکولس زیادہ ہیں؟ اچھا، پچھلے کچھ عرصے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کی تقسیم ہے نا وہ خاصی نمایاں ہے، اور پیرنٹس کا رجحان پرائیویٹ سیکٹر کی طرف ہے. گو کہ سب سے زیادہ تنقید بھی پرائیویٹ سیکٹر کی طرف کی جاتی ہے مختلف وجوہات کی بنا کر، جس میں فائنانسز کو دیکھا جائے تو عوام یہ رونا روتی رہتی کہ پرائیویٹ اسکول بہت مہنگے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو تھوڑی سی بھی سکت رکھتا ہے کہ میں اپنے بچے کی فیس افورڈ کروں تو وہ بچے کو پہلی ترجیح اس کی پرائیویٹ سیکٹر ہوتی ہے. گورنمنٹ سیکٹر میں وہ جاتے ہیں جو بالکل ہی کہتے ہیں کہ ہم بالکل ہی جی پے نہیں کر سکتے، تو ان کا رجحان چلا جاتا ہے گورنمنٹ سائڈ پہ. اچھا، گورنمنٹ کی اور اب پرائیویٹ کی اپنی اپنی ویکنیسز ہیں. اب گورنمنٹ کی سب سے پہلے اگر بات کریں تو گورنمنٹ کے پاس سٹاف کی کمی سب سے بڑا ایک ایشو نظر آتا ہے ہمیں کہ پچھلے 7 سال سے ایک بھی نیا ٹیچر بھرتی نہیں کیا گیا. اب اس دوران کم سے کم 5000 ٹیچر تو فیصل آباد سے ریٹائر ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا، جو ٹیچر چلا گیا اس کی جگہ نیا نہیں رکھا، اور جو سیٹیں آلریڈی خالی تھی وہ تو خالی ہیں ہی. تو اس طرح سے صرف فیصل آباد میں ان کو تقریباً 7000 مزید ٹیچر رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد انفراسٹرکچر پہ آ جائیں. بہت سارے ہمارے آج بھی ایسے اسکول ہیں گورنمنٹ کے جن میں بچوں کے بیٹھنے کے لیے کمرے نہیں ہیں، فرنیچر نہیں ہے. اب جب کوئی پیرنٹ گورنمنٹ اسکول میں جائے گا وہ دیکھے گا کہ آلریڈی بچے باہر بیٹھ رہے ہیں، برآمدوں میں بیٹھ رہے ہیں، صحن میں بیٹھ رہے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں گرمی بھی ایکسٹریم پہ جاتی ہے اور سردی بھی ایکسٹریم پہ جاتی ہے. تو جب گرمی اور سردی میں بچے باہر بیٹھیں گے تو ان کے بیمار ہونے کی جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. بارش ہو گئی تو بہت سارے جو بچے باہر بیٹھے ہیں ان کو چھٹی کروا دی جاتی ہے، اور کمرے جو ہیں ان کی شارٹیج ہے. اور اگر کمرے جہاں پر ہیں بھی ہیں وہاں ایک کمرے میں 80 سے 100 بچہ اگر بیٹھا ہے آپ کا، تو بچے کی انڈرسٹینڈنگ لیول کہاں تک جائے گی اور ٹیچر ان کو کس طرح سے سمجھا پائے گا. کیونکہ آئیڈیلی 30-40 بچے ہونے چاہیے کلاس میں کہ ٹیچر کا انٹریکشن ہو ہر بچے کے ساتھ، اس کو ہر بچے کا انڈیویجولی پتہ ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ اب ٹیچنگ جو ہے وہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ نے وائٹ بورڈ پہ لکھتے گئے یا کتاب سے پڑھاتے گئے تو بچے جی اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے گئے اور رٹا سسٹم. ٹیکنالوجی بہت بدل گئی ہے. تو ہمیں رٹا سسٹم سے ایک تو گورنمنٹ بھی باہر نکال رہی ہے، ایگزام پیٹرن بدل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب 25% اور آہستہ آہستہ 50% اس میں آپ کی کنسیپچول کویسچن آ رہے ہیں. تو اس لیے اب گورنمنٹ کو بھی اپنا پیٹرن بدلنا ہوگا، اپنے سیکشنز بڑھانے ہوں گے، بچوں کی تعداد میکسیمم 40-50 تک لمٹ کرنی ہوگی. اس سے زائد اوپر جائیں تو نیا سیکشن بنائیں. نیا سیکشن بنانے کے لیے آپ کو ٹیچر بھی چاہیے، کلاس روم بھی چاہیے. پرائیویٹ سیکٹر کی طرف آ جائے تو ان پر بھی جو تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں کہ ان کی فیسیں بہت زیادہ ہیں. سب سے پہلا اعتراض، حالانکہ سارے پیرنٹ وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں فیسیں، لیکن اس کے باوجود یہ اعتراض ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر نے تعلیم کو مہنگا کر دیا. دوسرا ٹیچنگ کے حوالے سے کہ وہاں پر کوالٹی سٹف جو ہوتا ہے وہ کوالیفیکیشن میں پور ہوتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ میں منیمم ماسٹرز ہے
جاب لینے کے لیے. اور پرائیویٹ سیکٹر میں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ میٹرک انٹر پاس کو بھی آپ ٹیچر میں ڈال دیتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو سیلریز کا ایشو ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر بہت کم سیلریز دیتا ہے, تو وہ ٹیچر کتنی لائل ہوگی, کتنا ویژن ہوگا اس بچے کا بچی کا جو پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھا رہی ہے, اس کو 10-15 ہزار مل رہے ہیں, تو آگے کیا نیشن کو تیار کرے گی. لیکن جہانگیر اب جیسے آپ نے بتایا کہ گورنمنٹ جو ہے اب وہ پریکٹیلٹی کی طرف آ رہی ہے, اور جو کہ آنا چاہیے, یہ بہت پرانی ڈیمانڈ ہے جو کہ اگر پوری ہو جاتی ہے بڑی اچھی بات ہے. لیکن دوسری طرف ہمارے جو ٹیچنگ سسٹم ہے, ہماری جو ٹرمنالوجیز ہیں, ہمارے جو پاس جو ریسورسز ہیں, وہ تو آج بھی لمیٹیڈ ہیں. اگر یہ ساری چیزیں یہ جدت آ بھی جاتی ہیں تو کیا ہم یہ تقاضے پورے کر پائیں گے؟ اچھا, تقاضے پورے کرنے کا آپ رزلٹ دیکھ لیں 9th کے. اب پہلی بار 9th میں انہوں نے کیا کہ آپ 25% کنسیپچول کویسچن لے کر آئے. رزلٹ کیا نکلا؟ ہمارے گورنمنٹ سکولز کا رزلٹ آ رہا ہے 25%, 30%, 40%. اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ سکول میں اگر 100 بچہ پڑھ رہا ہے نا, تو اس میں سے 40 بچے فیل ہو گئے, 50 بچے فیل ہو گئے, ایون 60 بچے فیل ہو گئے. تو ہمارے ہاں گورنمنٹ کے رزلٹ بہت ڈاؤن جا رہے ہیں. تو آپ 9th میں چونکہ یہ پہلے 9th میں کرتے ہیں, پھر اس کو 10th میں کریں گے, پھر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جائیں گے. تو یہ مرحلہ وار انہوں نے کہا ہے کہ ہم تھوڑی سی اس میں ٹف کویسچنز ڈالیں گے جو کنسیپچول بیس ہوں گے. وہ رٹایا نہیں ہوگا, اس میں ڈیفینیشن نہیں پوچھی جائیں گی, اس میں ان کی اپلیکیشن پوچھی جائے گی, ان کا امپلیمنٹیشن کہاں پہ ہو سکتی ہے, وہ اپلائیڈ نوعیت کے سوالات ہوں گے. آپ سے ڈائریکٹلی یہ کویسچن نہیں پوچھا جائے گا کہ 2 + 2 = 4. ٹھیک ہے. اب وہ اکثر جو ہم مضمون دیکھتے تھے مائی اسکول کے حوالے سے, مائی بیسٹ فرینڈ کے حوالے سے, اب اس میں بھی ٹرینڈ چینج ہوں گے, اور یہ بہت ضروری ہے. بیسیکلی اس کے لیے میں سمجھتا ہوں اب ٹیچرز کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اب ٹیچرز کو پتہ ہوگا کہ کنسیپچول کویسچن کیا ہے, اس کا آنسر کس طرح سے بچوں نے تیار کرنا ہے. ہم نے بچوں کو صرف رٹے نہیں لگوانے, بچوں کو کنسیپٹ کلیئر کروانا ہے. اب دیکھیں, بچوں کو اگر آپ پیمائش کا بتا دیں کہ ایک سرکل باڈی کی پیمائش کس طرح کرنی ہے, تو پھر وہ اپلائیڈ نوعیت کے جو کویسچنز ہیں وہ کر سکیں گے. اس کو کہہ دیا جائے گا کہ اس گلاس کی میجرمنٹ کریں, اس میں کتنا پانی آ سکتا ہے. یہ اپلیکیشن ہے میتھمیٹکس کی, جو ہم پڑھتے ہیں نا, لمبائی ضرب چوڑائی اور اس کا ڈایا میٹر کتنا ہے. اگر آپ کو پریکٹیکلی پتہ ہوگا کہ کس طرح سے والیوم معلوم کرتے ہیں, کس طرح سے ایریا معلوم کرتے ہیں, تو کوئی بھی آپ کو وہ بتا سکتا ہے کہ ایک کرکٹ کی بال ہے, اس کا ایریا معلوم کریں. ٹھیک ہے, تو بچے کہیں گے یہ آؤٹ آف سلیبس آ گیا. تو آؤٹ آف سلیبس کچھ نہیں ہوتا, بیسیکلی اس کی اپلیکیشن پوچھی گئی ہوتی ہے. اگر میتھمیٹکس کی بات کریں تو اس کی اپلیکیشن پوچھ لیں گے نا کہ ایک کرکٹ بال کا اتنی اس کی ڈایا میٹر ہے یا اتنا اس کا ریڈیس ہے, اس کی آپ میجرمنٹ بتائیں. تو اگر تو آپ کو فارمولے پتہ ہیں تو آپ اس کو اپلائی کریں گے اور اس کا آنسر نکالیں گے اور وہ دے دیں گے. لیکن آپ کو نہیں پتہ. آپ جیسے ایکسپلین کر رہے ہیں, میں تو ان اسٹوڈنٹس کے حوالے سے یہاں پر بیٹھی سوچ رہی ہوں کہ جن کی زندگی ساری رٹا لگاتے ہوئے نکلی ہے, اور ہمارے ٹیچرز جو ہیں نو ڈاؤٹ بہت اچھے ٹیچرز بھی ہیں جو کہ پریکٹیکلی اسٹوڈنٹ کے کانسیپٹ بھی کلیئر کرتے ہیں, لیکن دوسری جانب ایسے ٹیچرز بھی ہیں جو کہ صرف سلیبس کور کروانے کو ہی ترجیحات میں شامل کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے جو رزلٹ ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جب عملی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ پروفیشنلی لائف میں گرو نہیں کر سکتے. صرف اور صرف ایک ہی بگاڑ ہے, یہ ہے کہ ہم کنسیپچول اسٹڈی کی طرف نہیں آتے. فردر بھی پرائیویٹ اسکولس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. وقت ہوا بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے پرائیویٹ سکولز کا سوسائٹی میں رول. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری ادارے جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں, وہاں پر ریسورسز کی کمی ہے, اور دوسری جانب پرائیویٹ سکول کی طرف دیکھیں, دن بہ دن والدین کا جو رجحان ہے وہ پرائیویٹ سکول کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. پرائیویٹ سکولز کے بھی اپنے چیلنجز ہیں. ایک طرف بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے حامی ہیں, دوسری جانب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ والدین کی جیب پہ بوجھ ہیں. اس پر فردر بھی بات کریں گے. اور یہاں پر ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے صداقت حسین لودھی صاحب نے, چیئرمین ہیں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول الائنس کے. خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ہم بات کر رہے تھے پرائیویٹ اسکولس کے حوالے سے تعلیم کو فروغ دینے کے لیے. سر آپ ان کا رول کس طرح سے سوسائٹی میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, پرائیویٹ اسکولس جو ہیں وہ تو ان کا ایک اب بہت عام رول بن چکا ہے معاشرے میں, اور خاص طور پہ جب سے جو گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے انہوں نے کام کرنا چھوڑا, اور جو گورنمنٹ ٹیچر ہے
یا وہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے ان کی توجہ ان پہ کم ہوئی اور یقیناً ان کے رزلٹس نیچے آئے اور پھر ان کا وہ تعلیمی معیار نہ رہا. تو ویسے تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, یہ ساری دو بنیادی چیزیں ہیں, صحت اور تعلیم. بالکل. تو تعلیم جو ہے یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن جب اسٹیٹ یہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتی تو پھر پرائیویٹ سیکٹر جو وہ میدان میں آتا ہے. تو جب گورنمنٹ سیکٹر نے اپنے فرض کو نبھانا چھوڑا پھر پرائیویٹ سیکٹر میدان میں آیا. ٹھیک ہے. اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر نہ ہوتا تو یقیناً گورنمنٹ کے اسکول تو ایک کھنڈر بن چکے تھے, وہاں پہ فرنیچر تھا, بچے نہیں تھے. بالکل. اگر جہاں بچے تھے فرنیچر نہیں تھا, وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں تھا. تو اگر یہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر میدان میں نہ آتا تو یقیناً پاکستان کا تعلیمی معیار جو تھا وہ زیرو ہو جاتا. تو اس وقت ہر گلی محلہ میں آپ کو چھوٹے اور بڑے تعلیمی ادارے جو نجی تعلیمی ادارے ہیں وہ نظر آئیں گے. یہی وجہ ہے کہ اب ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اور سسٹم ہے یہ بہتر ہوا ہے. اور آپ پرائمری سے لے کے سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری تک بھی اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو تعلیمی بورڈ میں اگر رزلٹ نظر آئیں گے تو وہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے نظر آئیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے اپنی انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ اپنے ٹیچرز کی ٹیچر ٹریننگ پہ اور بچوں کی تربیت پہ توجہ دی. بالکل. تو یہی وجہ ہے کہ والدین کا جو اعتماد ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر پہ بڑا ہے. بالکل. اور اسی طرح دیکھیں گے سر, آپ کے اگر ایک پرائیویٹ اسکول کا بچہ ہے وہ بڑا آرگنائزڈ ہوگا, اپنے کام کو لے کر ٹائم کا بڑا پابند ہوگا. گورنمنٹ سیکٹر میں ہم دیکھتے ہیں کچھ اسکولس ہیں جو کہ بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں, لیکن وہاں پر زیادہ تر کیریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے اس طرح سے کام نظر نہیں آتا, جو پھر ہماری سوسائٹی میں اتنا امپورٹنٹ فیکٹر نہیں ادا کر پاتے ہیں. تو اس حوالے سے میں آپ سے فردر بھی جاننا چاہتی ہوں, پرائیویٹ اسکولس اگر دیکھیں, گورنمنٹ اسکولس اگر دیکھیں, ایک موازنہ دیکھیں نا, تو بہت سارے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں یہ والدین کی جیب پہ ایک بوجھ ڈالتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پرائیویٹ سیکٹر میں ہر کیٹیگری کے اسکول موجود ہیں. مطلب اس کو آپ 3-4 کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں. بڑی لو فی والے بھی ہیں, پھر مطلب تھوڑی سی اس سے بڑھ کے ہے, پھر اس سے بڑھ کے ہے. تو والدین کے پاس تو پرائیویٹ سیکٹر میں ایک بڑا انتخاب ہے, کسی پہ کوئی بوجھ نہیں. جو جتنی فی افورڈ کر سکتا ہے اس کے لیے اسی طرح کا ایک تعلیمی ادارہ ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ والدین پہ یہ بوجھ ہے, بلکہ پرائیویٹ سیکٹر میں تو اب پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن بھی داخل ہو چکی ہے, جہاں پہ بچوں کو فری ایجوکیشن دی جاتی ہے, اور وہ بھی پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ والدین پہ یہ ایک بوجھ ہے. آپ 500 سے لے کے 50,000 تک منتھلی فی والا ادارہ آپ خود انتخاب کر سکتے ہیں جہاں آپ افورڈ کرتے ہیں. صحیح, بالکل. افورڈیبلٹی پیرنٹس دیکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے کر سکتے ہیں. جہانگیر, یہاں پر میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں, اگر ہم کوالٹی آف ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں, پرائیویٹ اسکول اور گورنمنٹ اسکول کا موازنہ کریں, رزلٹ وائز دیکھیں, تو کہاں پر آپ اسٹینڈ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پرائیویٹ سسٹم کو؟ اچھا, نو ڈاؤٹ رزلٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو چونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں چیک اینڈ بیلنس, مانیٹرنگ اور سزا جزا کا کنسیپٹ زیادہ ہے. ٹیچر کے حوالے سے اگر بات کریں, اب گورنمنٹ سیکٹر میں وزیر تعلیم کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ ہم پور رزلٹ والے اساتذہ کو نکال دیں گے, لیکن نہیں نکالا گیا. لیکن یہی بات اگر پرائیویٹ اسکول کا آنر کرے گا نا کہ اس سال جس کا رزلٹ اچھا نہیں ہوگا تو وہ گھر جائے گا, تو وہ گھر جائے گا. بالکل. تو یہ فرق ہے کہ وہاں پر ٹیچر کو اپنا پتہ ہے کہ میں نے رزلٹ اچھا دینا ہی دینا. تو یہی وجہ ہے, جیسے میں پہلے بریک سے بتا رہا تھا, کہ ہمارے گورنمنٹ اسکولس کے 9th کے رزلٹ اتنے پور ہیں کہ بڑے بڑے اسکولوں کے 25% رزلٹ آ رہے ہیں, 30% رزلٹ آ رہے ہیں, 35% رزلٹ آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر اگر 100 بچہ اپیئر ہوا تو وہاں پر 75% تک بچے فیل ہوئے ہیں. صحیح. اسی کے اگر پیرلل آپ بات کریں پرائیویٹ سیکٹر کی, تو پرائیویٹ سیکٹر میں رزلٹ آتے ہیں موسٹلی ابو بورڈ. بورڈ کا رزلٹ تھا 50%, تو پرائیویٹ سیکٹر میں موسٹلی کے رزلٹ 50% سے ابو ہی رہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی پاس پرسنٹیج گورنمنٹ سے زیادہ ہے. اچھا, یہاں پر ایک اور پوائنٹ آ جاتا ہے کہ گورنمنٹ میں میٹرک میں جا کے تعداد زیادہ ہو جاتی ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں تعداد کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے.
کیونکہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے بچہ اوپر جاتا ہے نا اس کی فی بڑھتی جاتی ہے. اب اکثر پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں پرائمری تک بچے کو پرائیویٹ پڑھا لیں, اس کو چھٹی سے یا میکسیمم اس کو ایلیمنٹری تک پڑھا کے اس کو میٹرک میں گورنمنٹ اسکول میں ڈال دیں. تو ہمارے ہاں یہ رجحان بھی کافی زیادہ ہے کہ پرائمری تک جو تعداد ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس زیادہ ہے, اور ہائی میں اگر آ جائیں تو ہائی میں گورنمنٹ کے اسکول تعداد میں چاہے کم ہو لیکن تعداد ان کے پاس بچوں کی وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ گورنمنٹ اسکول میں میٹرک میں دیکھیں تو 100 بچہ بیٹھا ہوتا ہے ایک کلاس بالکل. اور جہانگیر یہاں پر اگر ہم انیشیل سٹیج پہ بات کریں گورنمنٹ سیکٹر کے اداروں کی, نرسری ہو گیا, KG ہو گیا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بچوں پہ اتنا فوکس نہیں کیا جاتا, جس کی وجہ سے پیرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ چلیں اگر ہم افورڈ نہیں بھی کر پا رہے, ہمارے بچے کا مستقبل بن جائے تو ہم پرائیویٹ اسکول کی جانب چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب پرائیویٹ اسکولس میں جو گلی محلوں والے اسکول ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اچھا اسکول بھی کام کر رہے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے اسکول بھی ہم نے دیکھے ہیں جہاں پر اگر فرسٹ پوزیشن ہے تو کلاس میں 5 لوگوں کو فرسٹ پوزیشن دی جائے گی, سیکنڈ ہے تو 5 لوگوں کو سیکنڈ پوزیشن دی جائے گی. تو یہاں پر تھوڑے سے تحفظات آ جاتے ہیں کہ کیا معیار بہتر ہے ایسے اسکولوں کا اگر ہم کم فی کی جانب جاتے ہیں؟ اچھا, بہت جگہوں پر میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے 500 دے کر کسی پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا ہے نا تو اس سے اچھا ہے فری میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھا لیں, کیونکہ اس اسکول میں جو ٹیچر ہوگا وہ بھی کوالیفائی اتنا نہیں ہوگا جتنا گورنمنٹ اسکول میں. گورنمنٹ اسکول میں میجورٹی آپ کے جو ٹیچرز ہیں وہ منیمم ماسٹرز انہوں نے کیا ہے, اس کا مطلب انہوں نے کسی نہ کسی یونیورسٹی کا منہ دیکھا ہوا ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر جو 500 فیس لے گا نا وہ میں کہتا ہوں گریجویشن ٹیچر بھی مشکل سے رکھ سکتا ہے, وہ میٹرک اور انٹر پاس ٹیچرز ہوں گی, اس سے اوپر گریجویشن بھی پرانا جو پہلے BA ہوتا تھا وہ گریجویشن. آج کی گریجویشن مین 16 ایئر آف ایجوکیشن جس نے یونیورسٹی دیکھی ہے, تو وہ ان سکولوں میں بہت کم ٹیچر ایسے ہوں گے. اگر ٹیچر ہیں تو ان کو پے بہت کم کیا جا رہا ہے. تو جہاں بھی آپ کو کم مل رہا ہوگا ویج تو آپ کی پرفارمنس آٹومیٹکلی ڈاؤن ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بالکل آپ پور پرفارمنس والے اسکول کہہ لیں یا کوالٹی ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ لیں تو ان کا معیار گورنمنٹ سے بہت اچھا نہیں ہوگا, کیونکہ گورنمنٹ اسکول میں بھی ماسٹرز ڈگری پڑھا رہے ہیں. لیکن اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اس وقت جو ایوریج فیس جو اچھے اسکول سٹارٹ ہوتے ہیں نا, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں وہ 4-5 ہزار روپے فیس بنتی ہے مہینہ منیمم. وہ اسکول کچھ نہ کچھ میں سمجھتا ہوں انہوں نے ماسٹرز بچے رکھے ہوتے ہیں جو پڑھا رہے ہوتے ہیں. باقی جو اسکول 500,000 لے رہا ہے نا وہ ٹیچر کو پے کر ہی نہیں سکتا. بالکل اسی طرح سے پھر ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ٹیچرز بھی ہیں وہ بھی اپنے رسپانسبلٹی اس طرح سے پرفارم نہیں کر پاتے. صداقت صاحب یہاں پر میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں, سیم اسی کویشچن پہ آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتی ہوں کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں پرائیویٹ اسکول بہت اچھا کام کر رہے ہیں, دوسری جانب گلے محلوں والے جو اسکولز ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوالٹی آف ایجوکیشن پہ مجھے لگتا ہے کہ کمپرومائز ہو رہا ہوتا ہے. تو اس چیز کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں؟ فرسٹ آف آل تو میں جہانگیر کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ گورنمنٹ اسکولز میں اگر کوئی ماسٹر ڈگری ہولڈر ٹیچرز ہیں تو وہ ان کی پرفارمنس بہتر ہے پڑھانے کے حوالے سے, اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں لو فی لینے والے اسکولز ہیں وہاں پہ اگر FA یا BA ٹیچرز ہیں تو شاید ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں. اس سے میں بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں. ڈگری میٹر نہیں کرتی اس میں, ٹھیک ہے, ٹیچنگ میں پروفیشن میٹر کرتا ہے. اور خاص طور پہ اگر ایک FA ٹیچر بھی ہے, اگر ان کو آپ نے ان کی ایک ٹریننگ مکمل کی ہے تو وہ بہت اچھی پرفارمنس دے گا. ماسٹر ڈگری ہولڈر ٹیچر جو ہے وہ اس نے یونیورسٹی کا منہ تو دیکھا ہے, کالج تو وہ گئے ہیں, لیکن اگر ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہے, ان کے پاس ایٹیکیٹس نہیں ہے, مینرز نہیں ہے, تو پھر وہ پرفارمنس نہیں دے سکتے. میرے اپنے خیال میں, بلکہ مجھے یقین ہے کہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں پہ اگر FA یا گریجویٹ ٹیچر ہیں تو ان کی ایک مکمل ٹریننگ کی جاتی ہے, ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. ہماری مسلسل ٹریننگ ورکشاپس ہوتی ہیں جو جس میں درجنوں ٹاپکس ہوتے ہیں اسٹڈی کے حوالے سے, اخلاقیات کے حوالے سے, کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے. تو یہ ہمارے ٹیچرز جو ہیں ان کی بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو گلی محلوں کے اسکول بھی جو ہیں وہ مکمل اس میں شامل ہیں اور وہ اپنی ٹیچرز کو ٹریننگ, ان کی مکمل ٹریننگ ہوتی ہے اور بچوں کے اسٹڈی پہ, بچوں کی تربیت پہ کوئی کمپرومائز نہیں. ٹھیک ہے, اس کو صحیح کر لینا چاہیے کہ
ایسا نہیں کہ گورنمنٹ اسکول میں اگر ماسٹر ڈگری ہے تو پرائیویٹ سیکٹر بالکل کہیں نہ کہیں اگر ہمارے ٹیچر اپ ٹو ڈیٹ رہیں گے نظام سے ہم دیکھیں گے کہ بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی. ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کے تقاضے بدل گئے ہیں, کنونشنل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ سکلز بھی آ گئی ہیں, اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ سیکٹرز میں سکلز پہ اس طرح سے کام نہیں ہوتا, وہ کمیونیکیشن کی سکل ہے, وہ سافٹ سکل ہے. تو پرائیویٹ جو اسکولز ہیں ان کا رول یہاں پر دیکھنے میں ملتا ہے. فردر بھی اس پر بات کریں گے. وقت ہوا جی ایک بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. اب بات کر لیتے ہیں سالگرہ کے دن کے حوالے سے. آپ کی سیلیبریشن میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں اور آپ کی سالگرہ کو سٹی ایٹ 10 میں شامل کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو واٹس ایپ پہ اپنی برتھ ڈے کے حوالے سے پکچرز یا ویڈیوز ہمیں شیئر کرنی ہوں گی. ہم آپ کی سالگرہ شامل کریں گے سٹی ایٹ 10 میں. آج کی سالگرہ کے حوالے سے بات کریں, ارسل خان نیازی جو ہیں وہ اپنی سالگرہ منا رہے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ کلپ. خوشیوں سے مہکتا رہے اور اپنے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کے لیے بھی آسانیاں بانٹتے رہیں. بڑھاتے ہیں پروگرام کو آگے, اور ہم بات کر رہے تھے پرائیویٹ اسکولز کے حوالے سے. پرائیویٹ اسکولز کا کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے بات کی. دوسری جانب جہانگیر, میں یہاں پر آپ سے یہ بھی جاننا چاہتی ہوں, اگر جیسے میں بریک پہ جانے سے پہلے بات کری تھی کہ آج کے دور میں کنونشنل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ سکلز بھی بہت ضروری ہے, کریکٹر بلڈنگ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو پرائیویٹ اسکولز جو ہیں وہ اس تقاضے کو کس طرح سے پورا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا, چاہے گورنمنٹ اسکول کی بات کریں یا پرائیویٹ اسکول کی بات کریں, ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا پورا, اور بالخصوص ایگزام سسٹم, اس نے بچوں کو سٹک کر کے رکھا ہوا ہے کتاب کے ساتھ. اچھا, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں, اور میں سمجھتا ہوں وہ ڈگری سے زیادہ ضروری ہیں, آپ کی کتاب سے بھی زیادہ ضروری ہیں, کیونکہ آپ کو عملی طور پر جو کسی نے فلرش کرنا ہے, کانفیڈنس دینا ہے, وہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بچوں کو پیرلل کرواتے ہیں. لیکن چونکہ اس کی کوئی مارک نہیں ہے, اس کی کوئی ہمیں کوئی بینیفٹ نظر نہیں آتا کہ ہمارے جی ڈگری میں یہ مینشن ہوگا. بہت ساری جگہوں پر بچے بہت سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کہیں مینشن نہیں ہو رہا ہوتا, ٹھیک ہے. بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ باقاعدہ سوشل ورک کے اور کمیونٹی سروسز کے مارکس شامل ہوتے ہیں, ان کو بینیفٹ دیا جاتا ہے بچوں کو, ان کو گریس مارکس دیے جاتے ہیں, ان کو ایڈمیشنز میں ایکسٹرا ویٹیج دی جاتی ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, یونیورسٹی میں یہ کلچر شروع ہوتا ہے کہ جی بچہ اسپورٹس میں جائے یا مختلف ڈیبیٹنگ سوسائٹیز کلب بنے ہوں. ہمارے اسکول میں, ایون کالجز میں بھی, کالجز میں کسی حد تک شروع ہو جاتا ہے لیکن اس میں بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے. اسکول سطح پر بچوں کی جب بنیاد ہی نہیں ہوگی, اب اس وقت گورنمنٹ اسکول میں 7.5 لاکھ بچہ پڑھ رہا ہے, تو اس میں سے کتنے بچے ڈیبیٹنگ سیکھ رہے ہیں, کتنے بچے بیت بازی میں آ رہے ہیں, کتنے بچے اس میں نعت خوانی کے رت میں تیار ہو رہے ہیں, کتنے بچے اسپورٹس میں تیار ہو رہے ہیں, کوئی ڈیٹا ہے ہی نہیں گورنمنٹ کے پاس. بالکل ٹھیک ہے, ہم سال میں ایک بار اسپورٹس ڈے کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسپورٹس کے لیے بچے تیار کیے, وہ صرف ایک ایکٹیویٹی تو ایک دن کی ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ہر اسکول میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اسکول میں یہ 4-5 بچے ڈیبیٹر ہیں, یہ 4-5 بچے اسپورٹس میں بہت اچھے ہیں, یہ 4-5 بچے فلاں چیز میں بہت اچھے ہیں, یہ 4-5 بچے فلاں ایکٹیویٹی میں. ہم نے کیا کیا ہوا ہے, ہمارے مائنڈ میں ہے کہ ہم نے سب کو سائنس پڑھا دینی ہے, ہم نے سب کو ڈاکٹر بنا دینا ہے, ہم نے سب کو انجینئر بنا دینا ہے. اتنا لمیٹڈ کر لیا ہے نا ہم نے اپنے ٹارگٹس کو کہ ہم ہر بچے کو وہی کرنا چاہتے ہیں, وہی دیکھنا چاہتے ہیں, اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے, کلاس میں سائنس ٹیچر نے کہنا میرے سبجیکٹ پہ ہی فوکس کیا جائے, ٹھیک ہے, بایو فزکس کیمسٹری میتھ انگلش, ٹھیک ہے, تو سب نے کہنا ہے صرف میرے سبجیکٹ پہ فوکس کرو, باقی کو بھول جاؤ. کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اسکول لیول تک بچہ اگر اسپورٹس میں جانا چاہے تو پیرنٹس اور ٹیچر کہتے ہیں اسپورٹس میں آپ کا وقت ضائع ہوگا, ٹھیک ہے, آپ کسی اور ایکٹیویٹی میں جاؤ, ٹھیک ہے, تو اس میں کہا جائے گا, سوشل ورک میں چلے جائیں نا کہ میں کمیونٹی سروس کے لیے کوئی کروں گا کام, تو اس میں بھی ایون آپ کو رکاوٹیں نظر آتی ہیں. بہت کم پیرنٹس ہیں اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اور پڑھائی سے بھی زیادہ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں کہ آپ نے سوسائٹی میں سروائیو کرنا ہے. آپ 99% لے جائیں, انٹرویو میں آپ فیل ہو جاتے ہیں. بالکل, ریزن کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے, آپ نے اپنے آپ کو کبھی سوشلائز نہیں کیا, آپ صرف کتابوں میں وہ گھسے رہے, اور آپ نے وہ رٹا لگا کے ہمارا ایگزام سسٹم ایسا ہے کہ آپ 99% بھی لے سکتے ہیں. کووڈ میں تو ہاں 100% بھی آ گئے, تو وہ بچے کہاں ہیں آج جنہوں نے 100% مارکس لیے تھے,
ان کا ڈیٹا نکلوا کے دیکھ لیں. میرا خیال جو کووڈ میں جس نے آخری میٹرک پاس کیا وہ شاید انٹر میں فیل بھی ہو گیا. بالکل. اور جہانگیر مجھے لگتا ہے کہ یہ نمبر کی دوڑ نہیں ہونی چاہیے. صداقت صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن سسٹم کو ایک نمبر اور مارکس کی گیم میں آگے بڑھا دیا گیا, جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ عملی زندگی میں اس طرح سے پرفارم نہیں کر پاتے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بس اچھے سے کتاب پڑھ لیں, دیگر زندگی کے معاملات کیا ہیں, سافٹ اسکل پہ کتنا فوکس کرنا ہے, کمیونیکیشن کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے, اس پہ کام نہیں ہو پا رہا ہے. تو پرائیویٹ اسکولس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ نمبرز کی دوڑ جو ہے نا یہ آ چکی ہے اب ہمارے معاشرے میں, اور خاص طور پہ یہ جو نمبرز کی دوڑ ہے یہ ایک خاص کمیونٹی نے, یہ جب سے اکیڈمک کلچر آیا ہے یہ انہوں نے داخل کیا ہے ہمارے اندر, تاکہ یہ اکیڈمیز کا کاروبار چلتا رہے. بڑی بڑی فلیکسیں لگا کے باہر لکھ دیا جاتا ہے کہ جناب ہمارے اکیڈمی کے بچے نے اتنے پلس گریڈ والے ہیں اور بورڈ میں یہ پوزیشن ہے. تو پیرنٹس کا اس میں بڑا اہم رول بھی ہے. ویسے پیرنٹس بھی بچے کو یہی ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کے نمبر زیادہ آنے چاہیے. آپ نے دیکھا کہ یہ کچھ عرصہ سے بچے سوئسائڈ کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح اور کر کون رہے ہیں؟ جو ہائی اچیورس ہیں. بالکل. اور وجہ کیا بنی؟ کوئی ایک نمبر سے رہ گیا, اگر کوئی 2 نمبر سے پیچھے رہ گیا تو اس کا میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہو سکا تو بچہ سوئسائڈ کر رہا ہے, بچیاں سوئسائڈ کر رہی ہیں. یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے, اس پہ سوچنا چاہیے. بچے کو اس کے سامنے صرف ایک ہی فیلڈ نہیں رکھنا چاہیے. جیسا جہانگیر نے کہا کہ اسکول سے لے کے کالج یونیورسٹی تک ہمیں بچوں کی تربیت کے لیے خاص طور پہ ان کو صرف یہ فوکس, سلیبس فوکس نہیں ہونا چاہیے. کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا. میں جس اسکول میں پڑھا ہوں وہاں پہ مختلف سوسائٹیز بنائی جاتی تھی بچوں کی, جن میں آپ ایک انجمن مقررین مجھے یاد ہے آج تک, اسکاؤٹس گروپ ہوتے تھے. اسی طرح سے ایک انجمن آپ سے ملیے اس کا نام تھا, جس میں مہینے میں ایک دفعہ ایک کلاس میں ایک ایسی پرسنالٹی کو بلا کے ان کا تعارف کروایا جاتا تھا, اور وہ بتاتے تھے کہ میں اس اسٹیج تک جہاں میں کامیاب زندگی گزارا ہوں کیسے پہنچا ہوں. بالکل. چیلنجز کیا تھے, ٹیکلز کس طرح سے کیا. تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اسپورٹس ہونی چاہیے. تو جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی اور صرف سلیبس رہ جائے گا اور نمبر دوڑ ہوگی تو پھر بچے سوئسائڈ ہی کریں. میری آج کے شو کے ذریعے پیرنٹس سے خاص طور پہ اپیل ہے کہ بچے کو صرف ایک ٹارگٹ نہ دیں. بچے کے لیے زندگی میں بہت سارے ٹارگٹس ہیں, وہ ان کے سامنے رکھیں. ایک نہیں تو دوسرا, دوسرا نہیں تو تیسرا. آپ میڈیکل میں اگر نہیں جا سکے تو آپ کے پاس اب تو آئی ٹی کا دور ہے, تو اس میں 1000 قسم کے فیلڈس ہیں. آپ ان میں بچوں کو لے کے جائیں, دنیا کی دوڑ میں شامل ہو, نہ کہ آپ محلے اور گلی کی دوڑ میں شامل ہو. بالکل. یہ اب تو گلوبل ولیج ہے دنیا. اور اس میں ٹیچرز کا رول بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, پیرنٹس کا رول بھی اتنا امپورٹنٹ ہے. آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہائی اچیور لوگ جب سوسائڈ کرتے ہیں اس میں مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ سوسائٹی بھی انہیں پریشرائز کرتی ہے کہ بھئی تمہاری تو تیاری اتنی اچھی تھی, اتنے نمبر کم کیسے آ گئے. پیرنٹس کہتے ہیں کہ اگر تمہارے نمبر اچھے آ جاتے تو تمہارا میڈیکل میں ایڈمیشن ہو جاتا. تو جہانگیر اس میں مجھے لگتا ہے کہ دونوں فیکٹرز امپورٹنٹ جو رول پلے کرتے ہیں. ایسے میں پیرنٹس کی کاؤنسلنگ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. کریئر گولز کو لے کر, اچیومنٹس کو لے کر پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کا جو رول ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ سکولز میں زیادہ ہے, گورنمنٹ میں نہیں ہے, جس کی وجہ سے پیرنٹس کو نہیں پتہ کہ ان کے بچوں کو کیا ڈائریکشن دینی ہے, رائٹ ڈائریکشن کیا ہے. اس پر بات کریں گے. وقت ہوا ہے جی بریک کا. اسٹے ود اس. سٹی ایٹ 10 میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید جی. بات کر رہے تھے پرائیویٹ سکولز کے رول کے حوالے سے, اور بریک پہ جانے سے پہلے میں بات کر رہی تھی کہ پیرنٹس کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر ہم پیرنٹس کے رول کو نگلیکٹ کر دیں جی تو پھر یہ ہوگا کہ ہم دیکھیں گے ہماری سوسائٹی میں بگاڑ آنا شروع ہو گیا. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ ماں کی گود جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے, بچے کی کون سی ڈائریکشن ہے, کس فیلڈ میں جانا ہے. تو کہیں نہ کہیں پیرنٹس جو ہیں یہ ذہن سازی اپنے بچوں کی کر رہے ہوتے ہیں. پرابلم کہاں پر آتی ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نیبر میں کوئی
بچہ ہے وہ سائنس سبجیکٹ کو اڈاپٹ کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی ایبلٹی ہو سائنس سبجیکٹ کو اڈاپٹ کرنے کی, لیکن آپ کے بچے کی جو ایبلٹی ہے وہ آرٹس میں اچھی ہو, وہ سوشل سائنسز میں اچھی ہو, تو یہ کہنا کہ ڈفرینس جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کو بگاڑ کی جانب لے کر جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا جو معیار تعلیم ہے وہ بھی بہترین نہیں دکھائی دے رہا. آلدو اگر ادارے بھی ایفرٹس کر رہے ہیں تو یہ بگاڑ اگر سوسائٹی میں موجود رہے گا تو ہماری جو پرابلمس ہے وہ وہیں کی وہیں رہیں گی. اور معیار کے حوالے سے بات کریں, قابلیت کے حوالے سے بات کریں, بہت سارے لوگ ہیں جو کہ پرائیویٹ اسکولس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ایز اے ٹیچر, ایز اے پروفیسر, لیکن پرابلم یہاں پر آتی ہے کہ سیلریز جو ہیں وہ بڑی منیمم ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ لوگ پرائیویٹ اسکولس کی طرف نہیں آتے. اگر شاید آ جائیں تو رول مزید بہتر ہو جائے. اس پہ صداقت صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پرائیویٹ اسکول میں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ٹیچرس کی سیلریز جو ہیں بہت منیمم ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے پرابلم یہ آتی ہے کہ جو لوگ بہت قابل ہوتے ہیں وہ بھی پرائیویٹ اسکولس کو جوائن نہیں کر پاتے ہیں. تو اس ایشو کو کس طرح سے ریزالو کیا جائے؟ دیکھیں, جہاں تک سیلریز کا تعلق ہے, یہ چونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو سورسز آف انکم ہیں وہ لمیٹڈ ہیں, ان کے سورسز آف انکم وہی ہیں جو بچے کی فی آتی ہے. صحیح. گورنمنٹ سے کسی قسم کی کوئی ڈونیشن یا کوئی ایڈ وہ ان کو نہیں ملتی. تو پرائیویٹ اسکول نے انہی سورسز میں رہتے ہوئے ہر چیز کو مینیج کرنا ہے. اخراجات خاص طور پہ موجودہ دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیلری کے علاوہ بھی بہت سارے اخراجات ہیں. اسکول کے 14 قسم کے تو اسکول پہ ٹیکسز ہیں, اگر میں وہ گنواؤں تو ہو سکتا ہے 14 سے زیادہ ہو جائے. تو ان سب چیزوں کو مینیج کیا جاتا ہے اس میں. ویسے یہ بھی نہیں کہ سیلری بہت ہی کم ہے, ہر طرح کے اسکول اور انسٹیٹیوشنز موجود ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ لو فیس لینے والے بھی ہیں, زیادہ فی لینے والے بھی ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری تھوڑی سیلری میں گزارا نہیں, تو ان کے لیے اس طرح کے ادارے موجود ہیں, وہ ان میں جا سکتے ہیں. میں یہاں پہ کسی ادارے کا نام نہیں لینا چاہتا, تو لیکن آپ دیکھیں شہر میں نظر دوڑائیں تو آپ کو ایسے ایسے ادارے ملیں گے جو لاکھوں میں سیلری بھی دے رہے ہیں ٹیچرز کو. تو جو بڑے اچھے پڑھے لکھے اور قابل لوگ ہیں وہ اس طرف رجوع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی لوگ بھی جو ہیں وہ کم پڑھے لکھے نہیں, لیکن یہ ایک کمپرومائز ہوتا ہے اور میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے اسکول آنر کی اور ٹیچر کی, جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں. تو زبردستی کسی کے ساتھ بھی نہیں. بالکل. اور اسی طرح سے اور ٹیچر کے حوالے سے بات کریں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ٹیچر کا رول ہماری سوسائٹی میں نا بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ خود بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے. بڑے بڑے نام جو ہیں وہ ٹیچرز نے سنوارے ہیں. تو ایسے میں اگر ٹیچر جو ہیں خوشحال ہوں گے ہماری سوسائٹی بھی خوشحال ہوگی. جہانگیر, سیم کویشچن پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی جاننا چاہتی ہوں کہ پرائیویٹ اسکولس میں تنخواہیں کم ہیں جس کی وجہ سے بہت کم لوگ ہیں جو کہ اس سیکٹر کو جوائن کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ اچھے اسکولس بھی ہیں لیکن وہاں پر کمپٹیشن زیادہ آ جاتا ہے. اچھا, بات وہی ہے کمپیٹنسی کی اور آپ کی ڈیڈیکیشن کی. آپ کتنے ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر ہیں. وہ ٹیچر بھی ہے جیسے لودھی صاحب نے بھی کہا کہ لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں, اور وہ ٹیچر بھی ہیں جس کو بمشکل 10,000 مل رہا ہے. اس کا مطلب آپ میں بھی کمی ہے کہ آپ نے شاید کوشش ہی اتنے کے لیے کی, آپ اس سے آگے گئے نہیں, ٹرائی نہیں کی, ایفرٹ نہیں کی. تو ٹیچر کو خود بھی کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں اچھی جگہ مزید جا سکتا ہوں. دیکھیں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اپنے بھی جونیئرز کو, کسی بھی فیلڈ میں جب آپ سٹارٹ لیتے ہیں نا تو سٹارٹ میں آپ سیلری پیسہ نہیں دیکھتے, آپ انوالو ہوتے ہیں اس چیز میں, کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, اپنا نام پیدا کرتے ہیں. اسی اسکول میں جس میں کم 10-15 ہزار لگا لینا, اگر کوئی 10-15 ہزار لے رہا ہے, اسی اسکول میں کوئی اور ٹیچر 50,000 والی بھی ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے. اسی اسکول میں کوئی اور 60-70 پہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے آپ اپنے آپ کو کہاں پہ رینک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ آہستہ آہستہ گرو کریں. پہلے دن سے کسی کی سیلری لاکھوں میں نہیں ہو جاتی, پہلے دن سے کوئی لاکھوں نہیں کماتا. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے چیزوں کو سیکھنے کے لیے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے. کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں. ٹیچنگ میں بھی اگر آپ نے آنا ہے, آپ کو نہیں مل رہی بہت اچھی جاب, تو پہلے تھوڑے سے سٹارٹ کر کے آہستہ آہستہ سٹیپ وائز اوپر جائیں. اپنی کمپیٹنسی, اپنی کوالیفیکیشن اس کو ساتھ ساتھ انہانس کرتے رہیں. جو بچے بچیاں میٹرک, انٹر یا گریجویشن کے بعد آ جاتے ہیں ٹیچنگ میں, ان کو چاہیے وہ ایجوکیشن چھوڑ نہ دیں. اپنی اگر آپ نے اکیڈمکس میں رہنا ہے تو اپنی کوالیفیکیشن کو, اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کو اس پر فوکس کریں. اور جیسے جیسے آپ اپنی
ایجوکیشن کو کوالیفیکیشن کو انہانس کریں گے تو آپ کا ویٹیج بڑھتا جائے گا اور آپ جمپ کرتے جائیں گے, سوئچ کرتے جائیں گے اور اچھی جگہ پہ پہنچ جائیں گے. تو جو سالہ سال سے ایک جگہ پہ سٹک ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, نہ ان کی سیلری گرو کر رہی ہوتی ہے, نہ ان کی کوالیفیکیشن گرو کر رہی ہوتی ہے, اس کا مطلب انہوں نے ہار مان لی اور سرنڈر کر دیا, پھر وہ اتنے جو گئی ہیں. صحیح, اپنی قابلیت پہ کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور زندگی میں کہتے ہیں کہ سیکھنے کا عمل کبھی بھی نہیں رکتا ہے. اور اگر ایجوکیشن فیلڈ کے حوالے سے بات کریں, یہ تو اتنی وسیع فیلڈ ہے کہ ہر دن ہمیں کوئی نہ کوئی نیا چیز جو ہے ٹیچر کو بھی سیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ٹیچر کے توسط سے جو نالج ہے وہ لمیٹڈ نہ رہے, وہ بچوں میں ٹرانسفر ہو. اور کیونکہ یہ جو بچے ہیں یہ ہماری قوم کا بھی مستقبل ہے, ہمارے ملک کا بھی مستقبل ہے, تو ان کا رول سوسائٹی میں پازیٹیولی پلے ہونا لازمی ہے. سر, یہاں پر اگر ہم پرائیویٹ اسکولس کے مسائل کے حوالے سے بات کریں, چیلنجز کے حوالے سے بات کریں, تو کیا آپ دیکھتے ہیں پرائیویٹ اسکولس کے بھی چیلنجز ہوتے ہوں گے؟ جی, بے شمار چیلنجز ہیں, بے شمار مشکلات ہیں, بے شمار بیریئرز ہیں پرائیویٹ اسکولس کے آگے. ایک چھوٹا سا میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, چھوٹی سی. ہم تو اپنے اسکول کے باہر اپنی دیوار پہ بھی اپنے اسکول کا نام لکھ کے نہیں لگا سکتے. اگر ہمیں اپنے اسکول کا نام لکھ کے لگانا ہے تو ہمیں ہزاروں روپیہ پی ایچ اے کو ٹیکس دینا ہے. ٹھیک ہے, دیوار ہماری ہے, اسکول ہمارا ہے, وہ فلیکس جو ہم نے اس پہ لگانی ہے وہ ہماری ہے, لیکن ٹیکس ہم نے پی ایچ اے کو دینا ہے, اور وہ ٹیکس بھی تھوڑا نہیں. یہ ایک چھوٹی سی مثال دی ہے. اس کے علاوہ ٹیچرز پہ ہمیں بہت سارے ٹیکسز ہیں. ٹھیک ہے, ای او بی آئی ہے, سوشل سیکیورٹی ہے. ٹھیک ہے, اور جس گھر میں جس جگہ پہ اسکول ہے ہم نے ایکسائز کو بھی ٹیکس دینا ہے. صحیح, پراپرٹی ٹیکس ہے اس کا, پھر انکم ٹیکس ہے, انکم ہو نہ ہو ٹیکس دینا ہے ہم نے. صحیح, اسی طرح جو یوٹیلیٹی بلز ہیں وہ ہمارے کمرشل ہیں اور بہت زیادہ ریٹس ہیں ان کے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان ٹیکسز کی وجہ سے پچھلے 1-2 سالوں میں سینکڑوں اسکول بند ہو چکے ہیں, بالکل, جو ان ٹیکسز کا بوجھ نہیں اٹھا سکے. دیکھیں, گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ کم از کم ان ٹیکسز پہ چھوٹ دے ان تعلیمی اداروں کو. صحیح, یہ تو کہا جاتا ہے کہ تعلیمی ادارے پرائیویٹ جو ہیں یہ فی انکریز کر دیتے ہیں ہر سال, مہنگے بہت ہیں, مہنگے ہیں. لیکن کبھی ان کی طرف گورنمنٹ کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ ہم نے کس طرح سے کرنا ہے. بیسیکلی ان اداروں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا, اگر گورنمنٹ یہ سمجھے انہوں نے پبلک کو, عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ان کے ذریعے سے. صحیح, بالکل, اپنے مستقبل کو فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرنی ہے. تعلیمی نظام کے حوالے سے پالیسیز جو ہیں ایسی ہونی چاہیے جو کہ فرینڈلی ہوں, تمام لوگ جو ہیں اس سے استفادہ حاصل کر سکیں, وہ چاہے پرائیویٹ اسکولز ہیں چاہے گورنمنٹ اسکولز ہیں. کیونکہ اگر تعلیم پہ انویسٹ کرتے ہیں اس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈبل ہو کر ہمیں ملتی ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس کی صورت میں ہمارے جو بچے ہیں وہ بڑے قابل ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ استاقت صاحب فار جوائننگ اس ان دس پروگرام. بہت شکریہ جہانگیر, آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا. تعلیم کے نظام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تربیت بھی بہت ضروری ہے. پیرنٹس اور ٹیچر کی جو آپس میں کوآرڈینیشن ہے بچے کے بہتر مستقبل کے لیے, یہ لازمی ہونی چاہیے, چاہے پرائیویٹ اسکول ہے چاہے گورنمنٹ اسکول ہے. وقت ہوا جی بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. اب بات کر لیتے ہیں سبزیوں کی قیمت کیا مارکیٹ میں چل رہی ہے, کیونکہ یہ ایسے بھاؤ ہیں جو کہ روزانہ کی بیسس پہ بدل رہے ہوتے ہیں, تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں بڑی نالج ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے گھر کا بجٹ بھی بنانا ہوتا ہے, ساری چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں. سبزیوں کی قیمتیں ہوں, چکن کی قیمت ہو, ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں رد و بدل آتا رہتا ہے. آج مارکیٹ میں کیا پرائس چل رہی ہے دیکھتے ہیں, یہ ہمارے آج کے بھاؤ سیگمنٹ میں. فصیح نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فصیح نقوی, بتائیے گا کہ آج مارکیٹ میں کیا سچویشن ہے پھلوں اور سبزیوں کی قیمت کو لے کر؟ جی بالکل, فیصل آباد مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے بروز منگل کی ریٹ لسٹ جاری کر دی گئی ہے. برائل مرغی کا گوشت 11 روپے کمی کے بعد 461 روپے سے 450 روپے ہو چکے ہیں, جبکہ انڈے فارمی 1 روپے اضافے کے بعد 321 سے 322 روپے ہو چکے ہیں. آلو کچا چھلکا 80 روپے فی کلو اپنی سابقہ قیمت پر قائم ہے. پیاز بغیر دو بدل کے 80 روپے فی کلو پر قائم ہے. ٹماٹر سابقہ قیمت 160 روپے فی کلو پر قائم ہے, جبکہ ادرک چائنا 500 روپے فی کلو پر برقرار ہے. لہسن ہر نائی بغیر دو بدل کے 270 روپے فی کلو پر قائم ہے, جبکہ سبزی مرچ 10 روپے کمی کے بعد 90 سے 80 روپے ہو چکی ہے. پھول گوبھی 115 روپے فی کلو پر قائم ہے. پت گوبھی 140 روپے فی کلو پر برقرار ہے, جبکہ گھیا گوبھی 190 روپے فی کلو پر قائم ہے. بینگن 70 روپے فی کلو پر قائم ہے, جبکہ کھیرے 20 روپے اضافے کے بعد 70 سے 90 روپے ہو چکے ہیں.
اور اسی طرح مٹر وغیرہ تو بدل کے 390 روپے فی کلو پر قائم ہے. شملہ مرچ 280 روپے فی کلو پر قائم ہے. اسی طرح بھنڈی توری جو ہے 175 روپے فی کلو پر برقرار ہے. اروی کی قیمت سابقہ قیمت 50 روپے فی کلو پر قائم ہے. پھلوں میں دیکھا جائے تو سیب گاجر 260 روپے فی کلو پر قائم ہے، جبکہ کیلا 110 روپے فی درجن پر فروخت ہو رہا ہے. اسی طرح جاپانی پھل 160 روپے فی کلو پر قائم ہے، اور انار کندھاری 210 روپے فی کلو پر قائم ہے، اور چکوترا وغیرہ تبدل کے 140 روپے فی کلو پر قائم ہے. دیکھا جائے تو پھلوں سبزیوں کی قیمتوں میں رد ریکارڈ ہوا ہے، جبکہ برائلر مرغی کے گوشت میں قیمت میں کمی آئی ہے. بہت شکریہ فصیح نقوی تفصیلات سے ادا کرنے کے لیے. جی بات کرتے ہیں صفائی کے حوالے سے. صفائی نصف ایمان ہے، یہ بات جو ہے یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن وہی قوم ترقی کرتی ہے جو اس راہ پہ چل پڑتی ہے. اور صفائی نصف ایمان ہے فیصل آباد میں یہ محض ایک نعرہ نہیں بلکہ حقیقت بدل گیا ہے، حقیقت میں تبدیل ہو گیا ہے. کیئر سروسز کنسورشیم کو اور ستھرا پنجاب کے حوالے سے بات کریں تو 1 سال کمپلیٹ ہو گیا ہے. بہترین صفائی ہم نے دیکھی، گلی محلے ہوں، کوئی چھوٹی چھوٹی سی جگہیں ہوں جہاں پر ہمیں دیکھنے میں آتے تھے مسائل، لیکن اب بہترین طور پہ فیصل آباد کی جو سڑکیں ہیں، گلیاں ہیں، ہمیں صاف دکھائی دیتی ہیں. جدید ٹیکنالوجی کو اپنایا گیا، شہریوں کی زندگی کو آسان بنایا گیا. اور اب جب بھی ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، وہ صبح سویرے کا ٹائم ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ گلی محلے جو ہیں وہ ہمیں صاف دکھائی دیتے ہیں. ستھرا پنجاب کا 1 سال کیسا رہا، کیا انیشیٹو لیے گئے، کتنے لوگ جو ہیں فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، مانیٹرنگ کس طرح سے کی جاتی ہے، شکایت کے حوالے سے اگر کسی کو شکایت ہو اس کا ازالہ کس طرح سے کیا جاتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے. اور اس پر بات کرنے کے لیے جی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے محمد اشفاق صاحب نے. آپ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں کیئر سروسز کنسورشیم کے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں اشفاق صاحب آپ؟ جی الحمدللہ، تھینک یو سو مچ میڈم، شکریہ بلانے کے لیے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا. سر سب سے پہلے بتائیں ستھرا پنجاب کا 1 سال کیسا رہا؟ اگر میں ایز آبزرور دیکھوں، گلی محلوں کی صفائی سے لے کر فیصل آباد کی سڑکیں بہترین طریقے سے صاف دکھائی دیں. جی جیسا ابھی آپ نے بتایا ہے اور آپ کی آبزرویشنس ہیں، یہی ہمارے تمام سٹیزنز کی بھی آبزرویشنس ہیں. 1 سال کمپلیٹ ہونے والا ہے، اور اس 1 سال کے اندر ہم نے آلموسٹ پورے شہر کو 90% زیرو ویسٹ کر دیا ہے. کہیں پہ آپ کو ہیپس نظر نہیں آئیں گے. 24/7 ہمارا آپریشن چل رہا ہے، جس میں ہماری 800+ مشینری اور 6000+ سینٹری ورکرز جو ہیں وہ دن رات کام پہ لگے ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ شہر آپ کو کہیں پہ کہیں اوپن پلاٹ میں، کسی گلی محلے میں، کسی جگہ پہ کوڑا نظر نہیں آتا. گلیاں صاف ہیں، محلے صاف ہیں، اور انوائرمنٹ کے جو رولز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے پرفارم کر رہے ہیں ڈیوٹیز. صحیح، بالکل. اور یہ بہترین ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ صفائی نصف ایمان ہے، یہ اب حقیقی طور پہ ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے. یہ ایک نو ڈاؤٹ 1 سال پہلے یہ خواب تھا. جس طرح سے میڈم سی ایم صاحبہ نے ایک بہت بڑا مطلب ایک پروگرام سٹارٹ کیا ستھرا پنجاب کے نام سے، اور یہ شہروں میں تو پھر بھی کچھ کام ہو رہے تھے، لیکن دیہات والوں کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا، اور ان کے لیے تو یہ شاید مطلب کئی ڈیکیڈز لگ جاتے ہیں. لیکن میڈم نے بہت کم ٹائم میں اس کو امپلیمنٹ کروایا، اور نہ صرف امپلیمنٹ کروایا بلکہ یہ بہت کامیابی سے چل رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو رورل ایریاز ہیں وہ بھی اس سے اتنا ہی مستفید ہو رہے ہیں جتنا کہ ہمارے اربن ایریاز. بالکل. اور جب یہ پروجیکٹ آیا تھا نا، بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہتے ہوئے دکھائی دیتے کہ یہ بڑا مشکل سا کام ہے، یہ بڑا چیلنجنگ ہے، یہ حقیقت میں شاید نہیں بدلے گا. لیکن اس اتنے ڈیفیکلٹ چیلنج کو حقیقت میں ڈھالنا، اس میں سمجھتی ہوں کہ کیئر سروسز کنسورشیم کا رول بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ. ہم دیکھتے ہیں کہ جس ہارڈ ورک سے، جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ لوگ کام کریں. جب فیلڈ ورک کے حوالے سے بات کریں کہ فیلڈ ورک کا آغاز کب ہو جاتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کتنے ورکرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں؟ میڈم ورکرز ہمارے پاس جو سٹی میں اور صدر دونوں میں ہیں کچھ 6100+ ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں. 3 شفٹوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، 24/7 کام کر رہے ہوتے ہیں. پہلی شفٹ جو ہوتی ہے وہ صبح 6 بجے سٹارٹ ہوتی ہے اور 2 بجے تک اس کا ٹائم. ٹھیک ہے. وہ میکسیمم ورکنگ اس میں کمپلیٹ کر دیتے ہیں. پھر ہم نے سیکنڈ شفٹ جو ہے وہ 2 بجے سے سٹارٹ ہوتی ہے اور رات 10 بجے تک جو ہمارے کمرشل ایریاز ہیں، جو ہماری مین مارکیٹس ہیں، جو ہمارے روڈز ہیں، اس کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے. اور پھر ہماری تھرڈ شفٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے جو نائٹ شفٹ کے نام سے ہم اس کو کہتے ہیں، جو رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک کام کر رہے ہیں. اور وہ میکینیکل سویپنگ واشنگ کی ہو گئی، وہ مین مارکیٹ کی سویپنگ ہو گئی، وہ روڈز کے اوپر ورکنگ ہو گئی. جو کمرشل ایریا میں رات کو لیٹ نائٹ شاپس بند ہوتی ہیں، تو جیسے ہی وہ بند ہوتی ہیں اس کی جو ویسٹ ہوتی ہے اس کو بھی فوری اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس کو ڈیزگنیٹڈ جو ہمارے ایریاز ہیں، TCPs ہیں قریب، وہاں پہ اس کو ڈمپ کیا جاتا ہے.
اب میں آپ کو پروسیس بتاتا ہوں. اگر ہم گاڑیوں کی بات کریں تو ہمارے پاس اس وقت فیصل آباد کے لیے 850 گاڑیاں ہیں جو کام کر رہی ہیں, چھوٹی بڑی. اس کو جو چھوٹی گاڑیاں ہیں, سب سے پہلے جو ڈور ٹو ڈور کلیکشن ہوتی ہے وہ ہمارے کنٹینرز ہیں, قریب کہیں ویسٹ انکلیئرز بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ ہمارے جو رکشوں کے ذریعے یا ہینڈ کارز کے ذریعے ورکرز جا کے پھینکتے ہیں. وہاں سے ہماری جو کنٹینرز ہیں وہاں اس کو لفٹ کرنے کے لیے ہم نے کمپیکٹرز بنائے ہیں, ہماری اپنی ایک کمپنی کولیبریٹو چلڈرن سے لی. اور وہ کمپیکٹرز جو ہیں وہ ویسٹ گیدر کر کے کنٹینر سے پھر ہمارے ٹی سی پیز جو بنے ہوئے ہیں, شہر میں تقریباً 14 ٹی سی پیز ہے, وہاں پہ لے جاتے ہیں اور سیفلی لے جاتے ہیں, اور وہ کورڈ ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر وہ روڈ پہ کوئی بھی گاڑی چل رہی ہو اور وہاں سے لٹرنگ ہوتی جائے, وہ ایسا نہیں ہے. تمام تر گاڑیاں کور ہوتی ہیں یا ان کے اوپر نیٹ ڈلا ہوتا ہے تو تاکہ کہیں شاپر ریپر کہیں گرے نہ. پھر اس کے بعد وہ وہاں سے ٹی سی پی سے ہمارے بڑے ڈمپرز جو ہیں وہ ایکسیویٹرز اور ڈمپرز اٹھا کے ڈیزگنیٹڈ ڈمپ سائٹس ہیں فیصل آباد کی 2, وہاں پہ جا کے اس کو پراپر لیول کیا جاتا ہے. پھر اس کے اوپر سوائل کورنگ ہوتی ہے ڈیلی بیسس پہ تاکہ کہیں کسی قسم کی کوئی اسمیل یا کوئی بیماری اس سے نہ پھیل سکے. یہ ساری ورکنگ جو ہے یہ 24/7 ایک سرکل کے ذریعے چل رہی ہوتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس کے ریزلٹس ہیں کہ آپ جہاں پہ جب بھی نکلیں, رات کو 2 بجے بھی آپ نکلیں تو شہر میں ہمارے جو ہیروز ہیں گرین یونیفارم میں آپ کو نظر آئیں گے. بالکل, اور یہی اصل ہیرو ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم بڑی ایگزامپلس دیتے ہوتے تھے کہ فورن کنٹری میں تو صفائی کا نظام اس طرح سے ہے, وہاں پر ہمیں سڑکیں صاف نظر آتی ہیں, وہاں پر ہمیں گلی محلے صاف نظر آتے ہیں. تو یہ حقیقت ہم نے اب فیصل آباد میں دیکھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ جو ہم کہتے تھے کہ ہم فورن سے کوئی 50 سال پیچھے ہیں, اور مثالیں ایگزامپلس یہی صفائی کے حوالے سے ہی دی جاتی ہیں, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا جو صفائی کا کام ہے اس میں اتنی امپروومنٹ آ چکی ہے. اور پچھلے دنوں میں امریکہ گیا ہوا تھا کوئی 2 ماہ پہلے, تو وہاں پہ 1 ہفتے بعد ورکر آتے ہیں, ہم ایک ٹاؤن سائٹ پہ, تو ہم یہاں پہ ڈیلی جاتے ہیں, اور ہمارے رورل ایریا ایسا کوئی نہیں ہے جو ہفتے میں 2 دفعہ اٹینڈ نہ, اور 24 گھنٹے موجود ہوتے ہیں. 24 گھنٹے موجود. صحیح, اور واقعی یہ ایک حقیقت ہے, اور اس جہاں پر اچھا کام ہو رہا ہو نا وہاں پر اپریسیشن بنتی ہے, اور فیلڈ ورکر کا اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہم نے دیکھا پچھلے دنوں ہیٹ سٹروک کا خدشہ تھا, فیلڈ ورکر پھر بھی بڑی جسے کہتے ہیں کہ ہارڈ ورکنگ ڈیڈیکیشن سے کام کرتے ہیں. تو یہ ہمارے ٹرو ہیروز ہیں جو کہ صفائی ستھرائی میں ہمارے شہر کو بہترین بنا رہے ہیں. یہاں پر اشفاق صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہتی ہوں, اگر ہم ماضی کے حوالے سے بات کریں, اب کے حوالے سے بات کریں, فیوچر کے حوالے سے بات کریں, تو کیا بدلاؤ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس میں تو آپ اس بات کی گواہ ہیں کہ ہمارے جو اس پروجیکٹ کے ایون کے سی ایم صاحبہ کے بھی جو ناقدین ہیں وہ بھی ستھرا پنجاب کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چینج تو آیا ہے اور نظر آتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے چونکہ کچھ ریسورسز کے مسئلے تھے, کچھ توجہ کے بھی پرابلم تھے کہ اس طرح سے اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جا رہی تھی. جب سے یہ پروگرام سٹارٹ ہوا تو اس کے اوپر ایک پراپر چیک اینڈ بیلنس بھی رکھ لیا گورنمنٹ نے, اور کیئر سروسز کی ایک اپنی ایک سوچ ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اس کو عبادت سمجھ کے بھی کریں. ہم شہریوں کو وہ انوائرمنٹ دیں اور آؤٹ آف دا وے وہ چیزیں بھی کر دیں جو ہماری رسپانسبلٹی میں نہیں ہے. آگے جا کے ہم بات کر لیں گے اس کے اوپر, میں آپ کو تھوڑا سا فلڈ کے حوالے سے بھی بریف کروں گا کہ جو ہماری سروسز ہیں. لیکن یہاں پہ میں یہ صرف یہ نہیں ہے ہم پودے لگا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے جتنے ویسٹ انکلیئرز بنائے ہیں, ٹی سی پیز بنائے ہیں, ڈمپ سائٹس کے اوپر ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں پودے لگائے ہیں. تو یہ ایک خدمت کا سلسلہ ہے. آنے والی نسلوں کو ہم ایسا انوائرمنٹ دینا چاہ رہے ہیں. نو ڈاؤٹ ہم ایک پروجیکٹ کے تحت کر رہے ہیں, لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کو عبادت سمجھ کے بالکل, اور نیک نیتی بھی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کا رول صرف یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں وہ اپنا رول اس طرح سے نہیں ادا کر سکتے. لیکن ستھرا پنجاب ہے, یہ ماحول جو ہے یہ امانت ہے, ہم نے آنے والی نسلوں کو ٹرانسفر کرنی ہے. اگر آج ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے, آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ بڑی تباہ و بربادی کا شکار ہو جائے گا, پھر ہماری نسلیں جو ہیں وہ ہمیں معاف نہیں کر سکیں گی. بالکل ایسا ہی ہے, اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پراپر اس کے اوپر تینوں ٹائم لگا کے اب یہ ایسا حالات, مطلب اب آپ کبھی مارکیٹس میں جائیں تو ہمارے ورکر اس طرح سے پھر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر کوئی ریپر گراتا ہے تو وہ فوراً سے اس کو اٹھا رہے ہوتے ہیں, اس کی پیکنگ اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ خدمت کا سفر ہے,
اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا. صحیح. اور یہاں پر میں ایک چیز کہنا چاہوں گی ہمارے ناظرین کے لیے بھی کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں ستھرا پنجاب کے جو فیلڈ ورکر ہیں وہ بڑی ڈیڈیکیشن سے کام کر رہے ہیں. دوسری جانب بینگ اے سٹیزن ہمارا بھی رول ہے, ہم بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں, ہمیں بھی بہتری اگر چاہیے, اگر ادارے اپنا کام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی تھوڑا سا رسپانسبل ہونے کی ضرورت ہے. جو کچرا ہے وہ گلی محلوں میں ایسے کھلے عام نہ پھینک دیا جائے, جو اسپاٹنگ پلیسز ہیں وہاں پر ڈالا جائے تاکہ جو لوگ کچرا اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں, صفائی کے لیے آ رہے ہیں, ان کے لیے بھی آسانی ہو. شہریوں کا تعاون بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ بھی بتائیے گا کہ شکایت کی جو اگر شکایت کوئی آ جاتی ہے, کمپلین آ جاتی ہے, اس کا ازالہ کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ اس کے 3-4 ماڈل ہیں. یہ آپ نے بہت اچھا کیا پوچھ لیا تاکہ ہمارے جو سٹیزنس ہیں ان کو یہ پتہ بھی چل جائے کہ ہم نے کمپلین کس کس فورم پہ کرنی ہے. ہمارا کمپلین مینجمنٹ کا ایک بہت آپٹمائز اور بہت سسٹمیٹک ڈیزائن ہم نے کیا ہوا ہے. کمپلینس کے لیے آپ کے پاس ماڈم ہے, ہمارا کیئر سروسز کے پیج کے اوپر آپ کر سکتے ہیں. ہم نے اپنے آفیسز کے اندر پراپر ایک کمپلین سیل ڈیزائن کیا ہوا ہے, وہاں پہ سٹیزن فزیکلی آ کے کمپلین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 1139 ایک کمپلین سیل ہے, آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں. آپ پنجاب کلین پنجاب کے نام سے ایک ایپ ہے, اس کے اوپر آپ کمپلین کر سکتے ہیں. سٹیزن پورٹل کے اوپر آپ کمپلین کر سکتے ہیں. یہ کمپلین کرنے کے ماڈل. اس کے علاوہ جو ہمارا ریزولیشن ہے, ہم ودن 2 hours اس کو رسپونڈ کرتے ہیں اور 8 گھنٹے کے اندر اندر اس کی ریزولیشن انشور کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر ایک پراپر ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے ہماری جو کمپلینس کو دیکھ رہی ہے 20 لوگوں کی, اور ہم نے اس کے اوپر مشینری اور HR کو ڈپیوٹ کیا ہوا ہے. اور وہ ایسے ہے جیسے 1122 والے ریڈی کھڑے ہیں, جیسے ہی کمپلین آنی ہے تو وہ ریڈی. بالکل یہی وجہ ہے کہ شہریوں کا جو ایک اعتماد ہے وہ ستھرا پنجاب پہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ صفائی کا معاملہ ہو, ستھرائی کا معاملہ ہو, بہترین نظام شہر میں دیکھنے کو ملتے ہیں. جی, ستھرا پنجاب کے حوالے سے فردر بھی بات کریں گے. وقت ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی, پروگرام میں گفتگو ہو رہی ہے ستھرا پنجاب کے حوالے سے, صفائی کتنی ضروری ہے ہماری سوسائٹی میں. اگر ہم بات کریں سوسائٹی کے میجر فیکٹرز کے حوالے سے یا اگر کیئر سروسز کے حوالے سے بات کریں تو سب سے ابو آتا ہے کہ آپ ایک صاف ستھرے ماحول میں رہ رہے ہیں. ایسے میں ستھرا پنجاب کا رول ہم نے پچھلے 1 سال میں دیکھا بہترین سے بہترین آتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. مانیٹرنگ کا نظام کس طرح سے کیا جاتا ہے, چیک اینڈ بیلنس کس طرح سے رکھا جاتا ہے, بہت سارے شہری یہ بھی جاننا چاہتے ہیں. تو اشفاق صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر صفائی کے نظام کو چیک کرنے کے حوالے سے بات کریں اور مانیٹرنگ کے حوالے سے بات کریں, کس طرح سے چیزیں میک شور کی جاتی ہیں؟ اگر میں مانیٹرنگ کی بات کروں تو اس وقت ہر سٹیزن ہی ہمارے اوپر مانیٹرنگ کا رول پلے کر رہا ہے. ان کے پاس ایپ موجود ہے. صحیح. کوئی بھی سٹیزن نکلے, اس کو کہیں کچرا نظر آئے, وہ اس کے اوپر پکچر لے اور اپلوڈ کر دے, تو وہ بھی ایک مانیٹرنگ میکانزم ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ FWMC کے ہر ایک یونین 2 یونین کونسلز کے اوپر ایک مانیٹرنگ آفیسر انہوں نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے جو فزیکلی جا کے مانیٹر کرتا ہے ہماری ورکنگ. ٹھیک ہے. فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا انڈیپینڈنٹ, انہی کے اسسٹنٹ مینیجرز بھی ہمارے اوپر مانیٹرنگ کر رہے ہیں. اور وہ ڈیلی بیسس پہ جہاں پہ کہیں پہ پرابلم ہوتا ہے, جہاں پہ ہمارے ورکر چھٹی کرتے ہیں یا کچھ ویسٹ میں کہیں ڈیلے آ جاتا ہے, تو وہ فوراً سے اس کی پکچرز بنا کے سسٹم پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر ایک ہیوی پینلٹیز ہمیں امپوز ہوتی ہیں. وہ پینلائز سسٹم ہے, یہ وہ ان کی طرف سے. دوسرا چیز ہے کہ سیف سٹی اتھارٹی بھی ہمارے اوپر مانیٹرنگ چیک رکھے ہوئے. ان کے جو کیمرے ہیں, ان جیسے ہی 9 بجے تک اگر کوئی کنٹینر نہیں لفٹ ہوتا تو فوراً سے ان کے کیمروں کے ذریعے ہمارے اوپر وہ ویژولز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ ورکنگ نہیں ہوئی. اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن ہے گورنمنٹ کے, جیسے کہ ڈپٹی کمشنر ہیں اور ان کے ساتھ پھر اسسٹنٹ کمشنر, ان کی ٹیم بھی ہمارے اوپر ایز مانیٹر کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. ان کی ٹیم بھی ہمارے جہاں پہ کہیں لیک ہوتا ہے, پرابلمز آتی ہیں, تو وہ فوراً سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کی ریزولیشن ہم سے انشور کرواتے ہیں. صحیح. اور اسی طرح سے ہمارا ایک اپنا بھی سسٹم ہے, ڈیجیٹل سسٹم ہے, جس کے ذریعے ہم اپنی چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی گاڑیوں کو ہر 1 گھنٹے کے بعد میرے موبائل پہ, میری تمام مینجمنٹ کے پاس ہمارے جو IT ٹیم بیٹھی ہے, وہ ہر 1 گھنٹے کے بعد آن فیلڈ وہیکل کا سٹیٹس دیتی ہے. اوکے. ہر 1 گھنٹے کے بعد وہ ہمیں HR کا سٹیٹس شیئر کر رہی ہوتی ہے کہ اتنے لوگ آئے ہیں, اتنے لوگ ورکنگ پہ موجود ہیں. تمام تر جو ہمارے اسسٹنٹ مینیجرز ہیں, ان کی لوکیشنز ہمارے پاس لائیو آ رہی ہوتی ہیں, وہ اپنی فیلڈ میں موجود ہیں نہیں ہیں, اس چیز کے اوپر پراپر چیک ہم نے ان ہاؤس رکھا ہوا. اس کے ساتھ ہمارے جو گاڑیوں ہیں اور ورکنگ ہے, اس کے اوپر ہر گھنٹے کی بنیاد پہ اتنا کچرا لفٹ ہو گیا, اس کی بھی ہر گھنٹے کے بعد ہمیں رپورٹ آ رہی ہوتی ہے. تو ہم نے اب لاہور کے بعد فیصل آباد پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے. بالکل. اور اس کو مینیج, اگر ہم اس کے اوپر مانیٹرنگ چیک اتنے اسٹرانگز نہیں رکھیں گے تو اس کو پھر اس طرح سے مینیج نہیں کیا جا سکتا.
یہی وجہ ہے کہ اس کا بھی کچھ امپیکٹ ہے کہ ہمارے ورکرز آپ کو نظر آتے ہیں فیلڈ میں، بالکل ہماری مشینری نظر آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی مانیٹرنگ میکانزم کو بہت اسٹرانگ کیا. بالکل اسی طرح سے مانیٹرنگ اسٹرانگ ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بہترین کام ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور اس میں یہاں پر ایک چیز میں کہنا چاہوں گی کہ کمیونٹی انگیجمنٹ بھی آپ لوگوں نے پراپر رکھی ہوئی ہے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں لیکن وہاں پر کمیونٹی انگیجمنٹ اس طرح سے نہیں ہے. جیسے آپ نے بھی بتایا کہ ایک ایپ بنائی ہوئی ہے، اس میں کہیں پر اگر کسی انسان کو مسئلہ آ رہا ہے تو وہ فوراً سے پکچر شیئر کرتا ہے. سمہاؤ ایسا ہوتا ہے کہ کام بہترین ہو رہا ہوتا ہے لیکن کہیں پر کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، تو ایسے میں کمیونٹی انگیجمنٹ میں رول بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو قابل ستائش ہے کہ آپ نے ایک چھوٹی چھوٹی سی باریکی جو ہے نا اس چیز کو بھی مد نظر رکھا ہوا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اب سب لوگوں کے پاس تو موبائل ایپس بھی نہیں ہیں، کچھ ہمارے پاس الٹریٹ بھی ہوں گے، کچھ ضعیف سٹیزن بھی ہوں گے، تو ان کے لیے ہم نے مساجد میں اناؤنسمنٹس کروائی ہیں. ٹھیک ہے. اور جمعے کے جمعے ہم خطبے میں ایڈ کرواتے ہیں کہ صفائی والے یہاں پہ آتے ہیں، اگر نہیں آتے تو آپ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو رورل ایریا ہیں وہاں پہ ہم نے مساجد کے بعد باہر اپنے جو ہمارے سپروائزرز ہیں ان کے نمبر مساجد کے باہر چسپاں کیے ہیں. ٹھیک ہے. کہ صفائی کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی شکایت ہو تو آپ ڈائریکٹ ان کو کال کر دیں. ٹھیک ہے. تو یہی ایک طریقہ کار ہے کہ خدمت اگر آپ نے کرنی ہے تو طریقے آپ کو مل ہی جاتے ہیں. تو ہم سروسز کے لیے اویلیبل ہیں. ہر طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہترین سے بہترین ماحول دیا جائے. اور یہ جو میڈم سی ایم صاحبہ کا جو ایک خواب ہے جس کو انہوں نے خدمت کا ایک صحرا انہوں نے اپنے سر لیا ہے، اس کو عملی جامہ پہنا سکیں. بالکل. اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں بہترین سے بہترین کی طرف ہم جا رہے ہیں. ایک طرف ہم صفائی ستھرائی کے حوالے سے بات کرتے تھے، ایگزامپلس دیتے تھے، اور دوسری طرف اب ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ چیز واقعی حقیقت میں ہے. بڑا چیلنج تھا، ظاہر سی بات ہے. فیصل آباد کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے. فیصل آباد سے مضافاتی علاقے جو ہیں وہ بھی ملحقہ ہیں، وہاں پر بھی جو ستھرا پنجاب کی سروسز ہیں وہ ویسی کی ویسی ہیں. سر عوام کا کیا رد عمل ملتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، عوام بہت خوش ہیں. اور یہ ایک واحد پروجیکٹ ہے جس کے اوپر تمام تر لوگ جو ہیں وہ چاہے کسی بھی پارٹی سے ہوں، کسی بھی مسلک سے ہوں، وہ اس کو سراہتے ہیں اور اس خدمت کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مطلب کسی گورنمنٹ کی پالیسی سے اختلاف بھی رکھتے ہیں وہ بھی ستھرا پنجاب والے پروجیکٹ کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح سے. اور یہ اپریسیشن بنتی ہے جی جہاں پر اچھا کام ہو رہا ہو. اور ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ پورا پنجاب پریشان تھا، فلڈ کی سچویشن تھی، ہمارے ریسکیو ڈپارٹمنٹ تھے، ہمارے سیکیورٹی ادارے تھے، ہمیں بڑے ایکٹیولی ورک کرتے ہوئے دکھائی دیے. لیکن وہاں پر ستھرا پنجاب جو ہے بہت اچھے سے کام کیا. کس طرح سے کام کیا اس حوالے سے میں آپ سے اشفاق صاحب جاننا چاہتی ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ تھے. ریسکیو کا کام ہم نے دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی اداروں کا کام دیکھا. جو ستھرا پنجاب کے ورکرز تھے وہ بھی ہمیں دکھائی دیے اتنی ایکٹیولی. اصل میں میڈم آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً آدھے سے زیادہ پنجاب افیکٹ ہوا ہے سیلاب میں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام تر اداروں نے اس میں بڑا کنٹریبیوٹ کیا. ہمارا فیصل آباد کی تحصیل داندے والا بہت افیکٹ ہوئی ہے اور بڑی تباہی وہاں پہ ہوئی ہے. سینکڑوں دیہات وہاں پہ ڈوبے ہیں اور ہزاروں لوگ گھروں سے باہر بے گھر ہوئے. اب وہاں پہ ہمارے پاس وہ تحصیل ہے کیئر سروسز کنسورشیم کے جو ورکرز تھے، جو میڈم نے اپنی سپیچ اور اپنے پیج پہ لگائے ہیں، وہ میکسیمم جو ویژولز تھیں وہ ہماری یہاں تاندلے والے فیصل آباد کی تھیں. اور وہاں پہ ہمارے ورکرز نے اتنی محنت کی ہے کہ ریسکیو کے ساتھ مل کے، لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے وہ کشتیوں پہ جا کے بچوں کو ریسکیو کر رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں کے سامان اٹھا کے لا رہے ہیں، ان کے مال مویشی اٹھا کے باہر لا رہے ہیں. پھر کیمپس جو بن رہے تھے اس کے کیمپ لگانے میں وہ لگے ہوئے ہیں. دن رات ہماری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، ہمارے مینجمنٹ سٹاف، ہمارے جو ورکرز، ہمارے ہیروز جو ہیں وہ. اور انہوں نے وہ اس کی اسٹیبلشمنٹ میں، پھر اس کی صفائی میں، پھر لوگوں کو کھانا پہنچانے میں اتنی محنت کی جس کی اپریسیشن میڈم نے بھی دی اور علاقے کے لوگوں نے ہمارے جو سب ورکر تھے ان کے حق میں نعرے بازی. تو یہ ایک خدمت ہے. میں اب پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ صفائی پہلے بھی ہو رہی تھی، اب بھی ہو رہی ہے، لیکن جو ایک آپ کی نیت ہوتی ہے کسی بھی چیز کو ٹھیک کرنے کی، کیونکہ جو اعمال ہیں ان کا دار و مدار انسان کی نیتوں پہ ہے. تو ہماری نیت جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم میکسیمم اپنی جو ریسورسز ہیں اس کو یوٹیلائز کریں اور ہر میدان میں جہاں پہ ہماری ضرورت پڑے اور ہمیں محسوس ہو کہ ہمیں یہاں پہ ضرورت ہے ہم اس کو کرتے ہیں. ہم نے ہائی ویز کے جتنے روڈز ہیں اس کو اس طرح سے کلین کیا ہے کہ اس کی ایگزامپل نہیں ملتی. آپ فیصل آباد کی کسی بھی سڑک پہ چلے جائیں، آپ شاید ہی کہیں سے آپ کو ایک سنگل ریپر ملے. تو یہ ایک ویژن ہے
یہ ایک ورکنگ ہے اور یہی ہم چاہ رہے تھے ستھرا پنجاب. تو یہ ستھرا پنجاب بالکل. اور جب یہی ہماری چیزیں ویژن خدمات کے ہیں. تحت کی جائیں تب چیزیں ہمیں آرگنائز بھی کی جاتی ہیں, وہاں پر مانیٹرنگ بھی اچھی ہو رہی ہوتی ہے. یہ واقعی ایک بڑا اچھا اقدام ہے. اور جس طرح سے میں پہلے بھی بات کر رہی ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گزرتا دن جو ہے اسے مزید بہتر سے بہتری کی طرف لے کر جایا جاتا ہے, کمیونٹی انگیجمنٹ کے حوالے سے ہو کوئی بھی. اپنا آج کے دور کے حوالے سے بات کریں تو ہم بات کرتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے, جدت آ گئی ہے. دوسری طرف اگر سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کا انیشیٹو دیکھیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی سے ہم تمام تر اداروں کو آراستہ کریں. تو ستھرا پنجاب میں کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ اور میں نے سنا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی مشینری بھی آ رہی ہے. جی اس میں کوئی شک نہیں. ہم نے جب یہاں پہ کام کیا ہے شروع, تو 1 سال میں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کو یہاں پہ ویکیوم سویپر نظر آتے ہیں روڈز کے اوپر. یہ بہت ہیوی مشینری ہے جو روڈز کو خود ہی صاف کرتی ہے, اور اس کی سلج وغیرہ ہے اس کو خود ہی اٹھا لیتی ہے. میکینیکل واشرز جو ہیں اس کی یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ آپ اس سے ہم نے سارے روڈز کو, یہ ایک ہیوی مشینری اور ٹیکنالوجی بیس مشینریز ہیں. اسی طرح سے ہمارے جو کمپیکٹر بیس سسٹم ہے, وہ آپ اگر کل کو اتنا ہمارے پاس شعور آ جائے کہ ہم اسی کنٹینرز میں جا کے ویسٹ اپنا پھینکیں تمام سٹیزن, تو اس میں یہ ہو جائے گا کہ کسی کو ضرورت ہی نہیں پڑنی. وہ خود بخود آٹو سسٹم ہے, گاڑی آتی ہے, وہ کنٹینرز کو اٹیچ کرتی ہے, اس کو لفٹ کرتی ہے اور ڈیزگنیٹڈ پلیس پہ جا کے آف لوڈ کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک جدید ٹیکنالوجی کے تحت ہو رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اب جو لوڈر رکشے کا میڈیول ہے آپ کو نظر آتے ہوں گے, وہ سارے کے سارے جو رکشے ہیں وہ ہائیڈرولک رکشے ہیں, آٹو سسٹم پہ جنریٹڈ ہیں. تو اس میں آنے والے وقتوں میں مزید جو ہے وہ جدت آ رہی ہے, اور میڈم کے اناؤنسمنٹ بھی ہیں کہ مزید مشینری جو ہے اس کو ایڈ آن ہونا ہے, تو اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں, ٹیکنالوجی کے استعمال سے یہ چیزیں ممکن ہوئی ہیں. بالکل اسی طرح سے. اور اگر ہم بات کریں بڑے شہر کو مینیج کرنے کے لیے, تو بڑے شہر کے بڑے چیلنجز بھی ہوتے ہوں گے. تو اس چیز کو کس طرح سے میک شور کیا کہ یہ تمام تر چیلنجز ہیں, تقاضے جو ہیں وہ پورے ہوں؟ ظاہر سی بات ہے, ایک ویژن ہوتا ہے, ساری چیزوں کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے, لیکن جب ایک بڑی ذمہ داری آتی ہے تو اس کے لیے بڑی پلاننگ بھی کرنی ہوتی ہے, ایک بڑی سوچ کے ساتھ, ایک بڑے ویژن کے ساتھ آنا پڑتا ہے. جی بالکل, اس میں آپ نے ٹھیک کہا, ایک بڑا شہر ہے اور اس میں سروسز اور کوالٹی ورکنگ کو انشور کرنے کے لیے آپ کو پراپر اس کے سارے میکنزم ڈیزائن کرنے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کو انشور کروانا ہوتا ہے. ہم اپنی سروسز پوری کر رہے ہیں. یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام سٹیزنز کو بھی, کہ ہمارے جو ورکرز ہیں ہم سب کے انکلوڈنگ آپ, وہ سب کے ہیروز ہیں. بے شک. وہ کچرا اٹھاتے ہیں, گندگی صاف کرتے ہیں, ہماری نالیاں صاف کرتے ہیں. ہمارے لیے وہ بہتر ماحول ایسا بنا رہے ہیں جس میں ہمارے بچے سکھ کا سانس لیں اور وہ اچھے ماحول میں پرورش پائیں. یہ ہمارے ہیروز کی وجہ سے ہی ممکن ہوتا ہے. ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں ان کو آپ برابری کے شہری سمجھیں. میری تمام پبلک سے اور تمام سٹیزن سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کو کم از کم رسپیکٹ دیں, کیونکہ وہ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ چیلنجز ہیں کہ ان کو اس طرح سے اپریسیشن نہیں ملتی, یا کہیں کوئی پرابلمز ہو جاتے ہیں, تو کم از کم ان کو تھوڑا اپریشیٹ کیا کریں, ان کی ورکنگ کو سراہ دیا کریں. میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے. باقی یہ ہے کہ آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے, ہم جتنے مرضی ریسورسز لگا لیں, آپ کے قریب کہاں پہ کنٹینرز پڑے ہوتے ہیں اور کنٹینرز خالی ہوتے ہیں اور کوڑا سائڈوں پہ لیٹرنگ کی شکل میں پڑا ہوتا ہے. تمام سٹیزن سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پاس کنٹینرز موجود ہیں, ہم نے وہاں پہ رکھ دیے ہیں, گورنمنٹ نے اس کے اوپر انیشیٹو لیا ہے اور ہم نے اس کی اویلیبلٹی کو انشور کر دیا ہے, تو آپ ویسٹ اسی کے اندر ڈال دیں. اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں, اگر اس میں آپ ہمیں ہیلپ کریں گے تو ہم اس کو مزید اچھا کریں گے, اور آپ کی ہیلپ کے ساتھ ہی ساری چیزیں چلنی ہیں. بالکل. اور کہتے ہیں نا سوک سینس جو ہے وہ ہمیں امپروو کرنی ہے, اور اگر ہم اپنی جو سینسز ہیں یہ امپروو کر لیں گے تو ہماری سوسائٹی میں بڑی بہتری آئے گی, اور یہ وہی بہتری ہے جس کی ہم فارن کنٹریز کی ایگزامپل دیتے ہیں. وقت ہوا جی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک جی. اب بات کر لیتے ہیں گولڈ مارکیٹ میں گولڈ کی پرائس کیا چل رہی ہے. اب یوں کہیں کہ گولڈ خریدنا جو ہے وہ بس ایک خواب بن کے رہ گیا ہے، نہ صرف ان لوگوں کے لیے جو کہ گولڈ افورڈ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ لوگ جو کہ کہیں نہ کہیں گولڈ افورڈ کر بھی پا رہے تھے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ گولڈ کی مارکیٹ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، پرائسز میں اضافہ ہوتا ہے. جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی پرائس کے حوالے سے بات کریں تو اگر ہم ایک مہینہ پہلے موازنہ کریں تو ہم دیکھ رہے تھے کہ گولڈ کی پرائس جو ہے وہ بہت منیمم سے سٹارٹ ہوئی تھی، 2.5 لاکھ سے سٹارٹ ہوئی تھی، 3 لاکھ سے سٹارٹ ہوئی تھی. اب جو ہے گولڈ وہ 4 لاکھ سے بھی اوپر پہنچ گیا ہے. آگے ہم دیکھ رہے ہیں شادیوں کا سیزن ہے، گولڈ کو ایک سیف انویسٹمنٹ سمجھا جاتا تھا، لیکن جس طرح سے یہ قیمت بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جنہوں نے شادیوں کے دن رکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے انویسٹمنٹ کے لیے گولڈ کو چوز کرنا تھا، اب ان کے لیے یہ بڑی چیلنجنگ سچویشن ہے. ایسے میں پریشانی بھی دکھائی دے رہی ہے. ظاہر سی بات ہے غریب نے اپنی بیٹی بیانی ہے تو کہیں نہ کہیں ہماری سوسائٹی میں یہ ٹرینڈ ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں نہیں بھی ہونا چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم سوسائٹی کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. آج کی گولڈ مارکیٹ کے حوالے سے گولڈ کی پرائس دیکھ لیں جی. آج جو ہے 1 تولہ کی قیمت جو ہے وہ 4,42,600 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. 10 گرام کے حوالے سے بات کریں 3,79,464 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10 گرام جو ہے گولڈ فروخت کر رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی کل تک ہم دیکھ رہے تھے 10 سے 12 ہزار کی کمی تھی اور ایک دن میں اتنی قیمت بڑھ گئی ہے. اور کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ ایک دن میں 3 بار ہمیں گولڈ کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. بڑی الارمنگ سی سچویشن ہے، شہری پریشان بھی دکھائی دے رہے ہیں. ہائی ہوپسوں کے دعائی کرتے ہیں جی کہ گولڈ کی قیمت جو ہے وہ کم ہو تاکہ عام شہری بھی جو ہے وہ سونا خرید سکے. کرنسی کے حوالے سے بات کر لیں جی. کرنسی کے آج ریٹ جو ہے کچھ اس طرح سے ہے. سب سے پہلے یورو دیکھیں گے کہ یورو کی قیمت کیا ہے. یورو جو ہے 331.9 میں جو ہے بائی کیا جا رہا ہے اور اسی طرح سے 335.45 میں فروخت کیا جا رہا ہے. سعودی ریال کے حوالے سے بات کریں 75.4 میں بائی کیا جا رہا ہے اور 76.5 میں فروخت کیا جا رہا ہے. یو اے درہم کے حوالے سے بات کریں 76.9 اس کی بائنگ پاور ہے اور 77.9 میں فروخت کیا جا رہا ہے. یو کے پاؤنڈ کے حوالے سے بات کریں 380.75 میں بائی کیا جا رہا ہے اور 383.75 میں فروخت کیا جا رہا ہے. یو ایس ڈالر کے حوالے سے بات کریں 282.65 میں بائی کیا جا رہا ہے اور 282.85 میں فروخت کیا جا رہا ہے. اگین جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں یو ایس ڈالر اور یو کے جو پاؤنڈ ہے اس کی قیمت ہمیں مستحکم دکھائی دے رہی ہے. اور باقی کرنسیز کے حوالے سے بات کریں تو 1 سے 2 روپے کا جو ہے قیمت میں رد و بدل ہمیں دکھائی دے رہا ہے. جی گولڈ کی قیمت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. آئی ہوپ سو کہ کم ہو. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ستھرا پنجاب کے حوالے سے، کمیونٹی انگیجمنٹ کے حوالے سے، اور اکثر ہم یہ غلطیاں کر دیتے ہیں. اپنی غلطیوں سے سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کہیں پبلک پلیسز پہ جا رہے ہیں، ہم کوڑا کچرا ڈسٹ بن میں پھینکنے کی بجائے سڑکوں پہ پھینک دیتے ہیں، گلی محلوں میں پھینک دیتے ہیں. ستھرا پنجاب کے ورکر تو وہیں پر موجود ہوتے ہیں، لیکن ہمیں بھی ہماری سوسائٹی میں ایک اچھا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اگر ابھی کام بہترین ہو رہا ہے تو آنے والے دنوں میں وہ آپ لوگوں کے تعاون سے مزید بہتر ہو سکتا ہے، ایکسٹرا آرڈنری ہو سکتا ہے. فیصل آباد کی اگر ڈیلی کچرے کے حوالے سے بات کریں کتنا ٹن کچرا اٹھایا جاتا ہے، اس پہ اشفاق صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیونکہ بڑا ایک شہر ہے، بڑے شہر کو ہم جیسے بریک پہ جانے سے پہلے چیلنجز کے حوالے سے بات کی، اب اس کی ڈیلی بیسس پہ اگر کچرے کے حوالے سے بات کریں تو کتنا کچرا فیصل آباد میں ہوتا ہے؟ جی فیصل آباد میں روزانہ کی بنیاد پہ 2200 ٹن کچرا جنریٹ ہوتا ہے اور 2200 ٹن ہی ویسٹ جو ہے وہ ڈسپوز آف ہوتا ہے ڈیزگنیٹڈ ڈمپ سائٹس کے اوپر. اور یہ ایک سرکل کے ذریعے ہوتا ہے. یہ پراپر گلیوں محلوں سے ہینڈ کارز رکشا کے ذریعے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اپنے ویسٹ انکلیئرز یا کنٹینرز تک، پھر کنٹینر سے ہم کمپیکٹرز کے ذریعے اس کو لے کے جاتے ہیں ٹی سی پیز تک، پھر ٹی سی پی سے ہم اس کو بڑی گاڑیوں کے ذریعے، اور وہ بھی گاڑیاں باقاعدہ نیٹ سے ترپال سے کور ہوتی ہیں، اس کے ذریعے ہم لے کے جاتے ہیں. ڈیزگنیٹڈ 2 ڈمپ سائٹس ہیں فیصل آباد کی، اس کے اوپر، اور وہاں پہ ہم اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں اور اس کی لیولنگ کر کے اس کے اوپر پھر ہم روزانہ کی بنیاد پہ مٹی ڈالتے ہیں اس کی، مطلب تاکہ وہ انوائرمنٹ فرینڈلی رہے. یہ پروسیس 24/7 چلتا ہے اور 2200 ٹن ایوریجلی ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے. اور ابھی میں اگر بات کروں تو ہم نے نومبر 2024 سے لے کر اب تک کوئی 8 لاکھ ٹن سے زیادہ ویسٹ جو ہے
وہ فیصل آباد سے اکٹھا کر کے ڈسپوز آف کر دیا. صحیح, اور واقعی یہ ایک ہیوج نمبر ہے, اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ٹیم کتنی ڈیڈیکیشن سے ہارڈ ورک سے کام کر رہی ہے. ایسے پبلک پلیسز کے حوالے سے بات کریں, پبلک پلیسز ہمیشہ سے چیلنجنگ رہی ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں, اگر کہیں پر گاڑی پارک کرنی ہے تو کچرا ہم گاڑی میں ایک جو ویسٹیج بیگ بنانے کے بجائے ہم ایسے ہی پھینک دیتے ہیں. اسی طرح پبلک پلیسز پہ بھی ڈسٹ بن موجود ہوتی ہے, ہم ڈسٹ بن میں جا کے کچرا نہیں پھینک رہے ہوتے. تو ان پلیسز کو کس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے چیلنجنگ تو ہوگا. جی بالکل ایسا ہی ہے. مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں تو وہ میں نے کہا ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہیں اور وہ ہمہ وقت وہاں پہ ہوتی ہے. اگر ہم پارکس وغیرہ کی بات کریں, ہماری گرین بیلٹس ہیں, وہ کہ وہاں پہ پی ایچ اے بھی کام کر رہا ہے, لیکن ہم نے اپنی ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز جو ہیں اس کے اوپر کی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ہمارے 300 سے زیادہ ورکرز انہی چیزوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں 24 گھنٹے, کہ وہ پارکس کے ساتھ, پبلک پلیسز کے پاس, کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی ایونٹس پلیسز ہیں وہاں پہ ہمارے ورکر کام کر رہے ہیں. اور جیسا آپ نے بتایا کہ اگر ہمارے جو سٹیزنس ہیں وہ اگر اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیں تو آسانی ہو جاتی ہے. اٹھانا تو پھر بھی ورکرز نہیں ہیں, لیکن ورکرز ہمارے اس کو انشور کرتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی ریپر نیچے گرے اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں, یا اس کو رکشے کے ذریعے اگر اکٹھے ہو گئے تو اس کو لے کے جہاں پہ کنٹینرز وغیرہ ہیں وہاں پہ آف لوڈ کر دیں. تو یہ کام ہم کر رہے ہیں اور بڑے احسن طریقے سے کر رہے ہیں. میں نے یہی بات کی تھی کہ آپ اگر نکلتے ہیں تو آپ کو مشکل ہو جاتی ہے مین روڈز کے آس پاس یا لیفٹ رائٹ کہیں پہ ایون کہ سنگل ریپر تلاش کرنا. کیونکہ ہمارے ورکرز اس کے اوپر, چاہے وہ پارکس ہوں, سکولز ہوں, کالجز ہوں, یونیورسٹیز کے باہر, جہاں پہ بھی آپ فیصل آباد میں چلے جائیں آپ کو ہمارے ورکر کام کرتے نظر. ڈمپنگ سائٹس کے حوالے سے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ڈمپنگ سائٹس پہ اگر کہیں پر تھوڑی بہت پرابلم بھی تھی, اب ہمیں ڈمپنگ سائٹ پہ بھی کہیں پر ایک تعفن تھا, ایک بدبو اٹھتی ہوئی دکھائی دیتی تھی ماضی میں, تو اب وہ چیزیں بھی ہمیں نہیں دیکھنے میں مل رہی ہیں. اصل میں وہ ایسا ہے کہ اس وقت اس کی سوائل کورنگ کی کوئی میکنزم شاید نہیں تھا اس طرح. اب ہم پراپر اس کے کور ڈالتے ہیں, ڈیلی کا ویسٹ آتا ہے, ڈیلی اس کے اوپر کور سوائل کا ڈل جاتا ہے اور اس کو لیول کر کے اس کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آنے والی نسلوں کو ہم ایک ایسا انوائرمنٹ دینا چاہ رہے ہیں, اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹو ہے اور ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. بالکل, کہ آنے والی نسلیں ایک صاف ستھرے ماحول میں آئیں, اور ایون کہ ویسٹ کی وجہ سے کوئی بیماریاں نہ پھیلیں, ویسٹ کی وجہ سے تعاون نہ پھیلے, اسمیل نہ آئے. وہاں آپ ڈمپ سائٹ سے گزریں گے تو آپ کو بامشکل اسمیل آئے گی. کیوں؟ ہم اس کو ڈیلی بیسس پہ کور کرتے. بالکل اسی طرح سے یہاں پر ایک بات میں ناظرین سے کرنا چاہتی ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے بات کریں, موسمیاتی تبدیلیاں پاکستان ایک وکٹم کنٹری ہے. تو ایسے میں ہمیں کوڑا کرکٹ کو جلانا نہیں ہے, بلکہ اسے پراپرلی ڈمپ کرنا ہے. جو ہماری فیلڈ ورکرز ہیں آپ کے گھروں تک آ رہے ہوتے ہیں, انہیں پراپر ایک صحیح طریقے سے کچرا جو ہے وہ ہینڈ اوور کریں, تاکہ صفائی ستھرائی میں ماحول کی بہتری کے لیے ہم بھی اپنا رول پلے کریں. ہم بڑی باتیں کرتے ہیں جی سوسائٹی میں اس چیز کی ضرورت ہے, اس چیز کی ضرورت ہے, تو اگین وہی بات آتی ہے کہ بہتری کی گنجائش تب تک رہتی ہے جب انڈیویجولی جو ہے ایک پرسن اپنا رول پلے نہیں کرتا. آج سے اگر اس سے پہلے آپ نے کوئی غلطیاں کوتاہیاں کر دی ہیں صفائی ستھرائی کو لے کر, فیلڈ ورکرز کے ساتھ بیہیویئر کو لے کر, تو وہ ماضی کا قصہ ہے. اب یہ بات ہے کہ آپ دوبارہ سے ایک نیا انیشیٹو لیں, نئے آغاز کے ساتھ سٹارٹ کریں. فیلڈ ورکر صاف ستھرا پنجاب کے جب بھی آپ کے گھر میں آتے ہیں انہیں بڑے اچھے سے ڈیل کریں, کیونکہ یہی ہمارے ریئل ہیرو ہیں. یہ صفائی ستھرائی میں ہمارے انوائرمنٹ کو بہتر بنا رہے ہیں. یہ وہی انوائرمنٹ ہے جو ہماری نسلوں کی امانت ہے ہمارے پاس. فردر بھی بات کریں گے ستھرا پنجاب کے حوالے سے. وقت ہوا جی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. سٹی ایٹ 10 میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید. جی ستھرا پنجاب کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, کب اس پروجیکٹ کا آغاز ہوا, کس طرح سے ایک سال رہا, اس پہ ہم نے بات کی. پبلک کا جو انگیجمنٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, جو کمیونٹی انگیجمنٹ ہے. ایسے میں اگر ہم صفائی ستھرائی کے حوالے سے بات کریں تو اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. ستھرا پنجاب نہ صرف کوڑا اٹھانے میں, صفائی ستھرائی کے نظام میں اپنا کلیدی رول پلے کر رہا ہے جی, بلکہ اویئرنیس کے حوالے سے بھی پبلک کو اپنے اعتماد میں لیا جا رہا ہے. اشفاق صاحب, یہاں پر میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کمیونٹی انگیجمنٹ کے حوالے سے ہو, آگاہی مہم کے حوالے سے بات ہو, کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ جی سب سے پہلے تو ہماری ایک پوری ٹیم ہے جو اویئرنیس کمپین کے اوپر کام کرتی ہے, اور اس کو ہم نے صرف یہ نہیں ہے کہ گلیوں تک رکھا ہے, بلکہ اسکولز کالجز کو ہم نے انگیج کیا ہوا ہے. ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں, ہماری اویئرنیس باقاعدہ واک ہوتی ہیں,
یونیورسٹیز میں بھی ہم پروگرام کر رہے ہیں. اور اگر ہم بات کریں کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو یہ مساجد میں اعلانات کرواتے ہیں وہ بھی انگیج کرنا ہے. جو ہم جمعے کے خطبے میں امام مساجد سے جا کے ملتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جمعے کے خطبے میں صفائی کے حوالے سے بتائیں لوگوں کو اور عوام کو یہ بتائیں کہ ہماری ٹیم آتی ہے اس دن میں اس گاؤں میں آتی ہے, تو یہ بھی ایک پبلک انگیجمنٹ ہے اور یہ ساری ورکنگ ہماری جو ایک ٹیم ہے وہ کر رہی ہے, جو ہماری کمیونیکیشن کی ٹیم ہے. اس کے علاوہ فردر جو ہے ہم ابھی پروگرام کرنے جا رہے ہیں اور ہم جگہ جگہ پہ یہ جو ہماری ورکنگ ہے, جیسے مارکیٹس میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے ٹیم ممبرس پھر رہے ہوتے ہیں, وہ پمفلیٹ دے رہے ہوتے ہیں جس کے اندر وہ سارا ڈیوٹی کا طریقہ کار اور ورکنگ اور ویسٹ کی مینجمنٹ کا. تو یہ ایک بہت اگر میں بات کروں تو ہماری ایک بہت ایکٹیو ٹیم ہے جس کے اوپر کام کر رہی ہے. اور یہ ویسٹ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس سینکڑوں تعداد میں کمپلینٹس آتی ہیں اور ذرا سا کہیں پہ مسئلہ ہوتا ہے تو سٹیزن کمپلین کرتا ہے. کمپلین پورٹل پہ آپ جا کے دیکھیں تو روزانہ کی بنیاد پہ ایک اچھا خاصا نمبر رہتا ہے اور یہ اویئرنیس کی وجہ سے. بالکل, اور ظاہر سی بات ہے اویئرنیس ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کا جو کمپلین کو ریزالو کرنے کا ٹائم فریم ہے نا وہ بڑا اچھا ہے, بڑے فاسٹ ٹریک جو ہے کمپلین کو دیکھا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا اشفاق صاحب, اگر ہم فیوچر گولز کے حوالے سے بات کریں, شہر کی صفائی کو بہترین نظام جو ہے وہ بہتر طریقے سے سر انجام دینے کے لیے کیا کیا پلانس ہیں؟ بہت ساری اچیومنٹس کے ساتھ پہلا سال کمپلیٹ ہو رہا ہے, کچھ ہی عرصہ رہ گیا نومبر تک ہو جانا. بہت ساری اچیومنٹس کے ساتھ ہم نے اس کام کو آگے لے کے چلے ہیں اور اس کی اپریسیشن ہر طرف سے ہمیں ملی بھی ہے اور لوگ اس کو آن کرتے ہیں. صحیح. اب فردر یہ ہے کہ ہم اب اس کو مزید بہتر کرنے جا رہے ہیں. مزید اس کے اندر ہم کچھ مشینریز بھی ایڈ گورنمنٹ کی طرف سے ہم نے ایک اپلیکیشن پٹ کی ہوئی ہے تو وہ بھی ایڈ کر رہے ہیں اور یہ آپ کو ایک بدلا ہوا شہر نظر آئے گا. یہ کیئر سروسز کا وعدہ ہے. صفائی کے حوالے سے کیئر سروسز آپ کو ایک بہت ہی کلین اینڈ نیٹ شہر دے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ جی, ہماری دعائیں ہیں کہ فیصل آباد کا جو نظام ہے, شہریوں کی جو بھی ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دیں. اور کیئر سروسز ایسی سروسز ہوتی ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں عوام کے ساتھ, عوام کو سہولت پرووائڈ کرنے کے لیے. وہاں پر ستھرا پنجاب جیسا پروجیکٹ ہو, کیئر سروسز کنسورشیم کے رول کے حوالے سے بات کریں, بڑے پازیٹیولی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزوں کو ایک آرگنائز طریقے سے لے کر چل رہے ہیں اور اسی چیز کی ہمیں ضرورت بھی ہے. یہاں پر اشفاق صاحب آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں, ظاہر سی بات ہے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم ڈائریکٹلی پبلک سے کرنا چاہتے ہیں, ناظرین سے کرنا چاہتے ہیں, کوئی ایسا پیغام جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ عوام تک پہنچے ان دی ٹرم آف تعاون, ان دی ٹرم آف اویئرنیس, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس پروجیکٹ میں اپنا رول پلے کر سکیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ عوام سے میری ایک ہی گزارش ہے کہ آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہونا. آپ اس میں ہمیں یہ ہیلپ ضرور کریں کہ ہمارے جو ورکرز ہیں جو آپ کی سروسز کے لیے آتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ آتے ہیں, ان کے ساتھ اپنے رویے کو ذرا بہتر کریں. بہت سارے لوگ بہت اچھی طرح سے, میجورٹی آف تو بہت اچھا, بیچ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو ہیوملیٹ کرتے ہیں, تو پلیز اس کے اوپر تھوڑا سا میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے ہیروز کو اپریشیٹ کر لیا کریں. دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا ہماری قریب ہر جگہ پہ ہر 100 میٹر کے بعد, ہر 50 میٹر کے بعد پورے شہر میں آپ کو کوئی نہ کوئی ڈسٹ بن, کوئی نہ کوئی کنٹینر ضرور مل جائے گا. آپ وہاں پہ ویسٹ جا کے پھینکیں بجائے اس کے کہ گلیوں محلوں پہ پھینکیں. شہریوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ ایک بیگ میں ڈال کے گاڑی سے ڈائریکٹ نیچے لیٹرنگ نہ کریں. ہمارا یہاں پہ ہے کہ اکثر ہم اس چیز کے گواہ ہیں, وٹنس ہیں, ہم جا کے دیکھتے ہیں گاڑیوں سے ونڈو نیچے کی اور ریپر پھینک. تو ریکویسٹ یہی ہے کہ ہم ایک سویلائزڈ قوم ہیں, بالکل ہم ایک سویلائزڈ سٹیزن ہیں, تو ہم اگر اگزامپلس دیتے ہیں فوراً کسی بھی ریاست کی تو ہم خود کیوں نہیں. بالکل اسی تو ہم طرح سب سے کا رول بنتا ہے کہ ہم مل کے یہ جو ایک بہت بڑا پروگرام ہے جس میں بہت سارا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ 2200 ٹن سے زیادہ ویسٹ آپ جنریشن جو ہے اس کو اکٹھا کر کے ڈسپوز آف کیا جا رہا ہے. تو یہ سروسز ساری آپ کے لیے, بالکل عوام کے لیے سروسز ہیں اور عوام اسے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کرے اور خود بھی اپنا رول جو ہے وہ اس میں پلے کرے. بہت شکریہ محمد اشفاق صاحب فار جوائننگ اس ان دس پروگرام. بات کر رہی تھی ستھرا پنجاب کے حوالے سے. پبلک اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے, آپ لوگوں کا رول بہت زیادہ ضروری ہے. تو آج سے یہ عہد کریں کہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہر ایک پرسن جو ہے وہ اپنا کلیدی رول پلے کرے گا. اسی کے ساتھ میں بھی شبیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.